मिनट में मैं मोटा मोटा दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको सब्जेक्ट्स और एरियाज़ का हो जाएगा आइडिया भी कि हमने कैसे चलना है। तो इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अर्ज़ कर दूं। हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कम से कम मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ कि बजट पेश करने के बाद हम 2 कमेटीज़ बनाते हैं FBR में। एक वो होती है जो बिज़नेस रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, एक टेक्निकल कमेटी एनॉमलीज़ के हवाले से। तो चेयरमैन साहब आज FBR मुझसे वो अप्रूवल ले लेंगे। हम दोनों कमेटीज़ आज इंशाअल्लाह विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे उनको हम सेटअप कर देंगे। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे जो तजर्बा है छोटा सा कि आपका जो बजट पेश हो गया, कुछ चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी की अपनी चीज़ें होती हैं, तो ये कमेटी फिर कॉन्स्टेंटली काम करती है टिल अ डे बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द बजट। क्योंकि गवर्नमेंट के पास लीगली एंड टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस दिन अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, किसी की जेन्युइन कोई मिस हो गई है, कोई एनॉमली है, कोई और चीज़ है, तो उसको आपने देखा होगा कि मेरे तमाम बजट्स में उसको हम एड्रेस करते हैं। और वाइंडिंग अप में चूँकि आप उसको अगर एड्रेस कर दें तो वो एक अमेंडेड आपका फाइनेंस बिल प्लस दी वाइंडिंग अप में जो चीज़ें होती है वो फिर फाइनल होता है, जिस पे फिर वोटिंग प्रोसेस और बजट का पास करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस दिन या उस दिन अगले। तो इसको कमेटीज़ को अभी मेरी बात हो गई है, आज ये कमेटीज़ में मुझसे अप्रूवल लेके इसको सेटअप कर देंगे। आपके तवज्जुह से मैं दोनों जो कमेटीज़ की इसलिए इतला दे रहा हूँ कि अगर किसी की भी यानी दोनों कैटेगरीज़ में अगर कोई अनॉमली हो तो मोस्ट वेलकम वो इस कमेटी को मिलें, इनको बताएं। इसी तरह आपको याद होगा कि जो सेनेट की रिकमेंडेशन आती थी, ऐसे भी मैंने साल देखे जब मैं पार्लियामेंट में था कि 30 सेकंड में वो नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्ट हो जाती थी और वो बिन में डाल दी जाती। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि, और उसको मैंने फॉलो भी किया है, कि जो जेन्युइन अगर कमेटी से ऐसी रिकमेंडेशन आए, चाहे वो फाइनेंस कमेटी नेशनल असम्बली हो, चाहे वो अपना स्टैंडिंग कमेटी सेनेट हो, मैं उनको बड़ा सीरियसली लेता हूँ और उनको फिर हम अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि जो रियलिस्टिक रिकमेंडेशन हो, जो डूएबल हो और जिन पे अमल दरामद हो सके। यानी ये रिकमेंडेशन की बात करो, अगर अनॉमलीज है तो वो तो डेफिनेटली अगर अनॉमली है और प्रूव होगी तो उसको तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाइंडिंग काम पे। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से ज़रा एक्सप्लेन करूँ कि वो इंशाल्लाह विल बी इन प्लेस। अब आते हैं कि आज के जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग है, आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें FBR की कलेक्शन 9,200 है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2,963 है। इसमें मैं थोड़ी सी आई नो कि मैंने जो पढ़ा है, सुना है, जो बहस देखी है, उसमें मेरा ख्याल है कि क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी है, अभी दे दूंगा। इसी तरह इसमें स्टेट बैंक प्रॉफिट है 1113, इसमें PDL प्रॉफिट लेविड के 869 है। इस हवाले से भी मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, उसको भी अभी जवाब मैं देता हूँ। जो सूबों में 5,276 ट्रांसफ़र के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6,887 अरब है और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा है इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6,887 के अगेंस्ट 14,463 है। उसमें करंट एक्सपेंडिचर 13,320 है। मार्कअप की सबसे बड़ी पेमेंट है 7,303 बिलियन जो इस बजट में रखी गई है। डिफेंस के 1804 बिलियन है। एमरजेंसी एंड अदर्स के लिए 200 हैं। ग्रांट्स 1464 है। सब्सिडीज़ 1074 है। इसके भी मैं आऊँगा। मैंने कुछ देखे हैं यानी लोगों के कमेंट्स कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी आखिरी 10,074, उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या है। आई एम श्योर आपने देख भी लिया होगा। पेंशन्स हैं, पेंशन्स के भी इसमें 761 है। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के इसमें 714 है। इसी तरह PSDP पे कुछ बहस होती रही। मैं भी 2 प्रोग्राम्स में गया। कल मैंने वादा किया था तो उनको मैंने उन 950 बिलियन उसमें भी ये डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो 7,573 यानी -7.2 और प्रोविंशियल सरप्लस के बाद 650 6,923 विच इज़ 6.54%। तो ये हमने जो है ये हमारी 7.9 था पिछले साल। इस साल जो क्लोज हुआ है वो 7 पे हो रहा है और जो हमारा OFT जिसे हम कहते हैं विच इज़ द फाइनल, तो वो 6.454 प्रोजेक्टेड हमने किया है। ओवरऑल प्राइमरी जो बैलेंस है वो 380 बिलियन पे रखा गया है
اور یہ 0.4% آف دی جی ڈی پی ہے. نامینل جی ڈی پی نمبر 105 ٹریلین کا ہے اگلے سال کے لیے. اور اس میں جو ہمارے مین کی جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اس کا لنکیج ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر ڈیولپمنٹ کریں گے, جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی میں کچھ جو سوالات کل سے اٹھے ہیں میں اس کے جواب دوں گا, تو وہ ہے کہ آپ جتنی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر دونوں کریں گے تو ملک میں آپ کی ترقی کا پہیہ چلے گا. اور وہ ہم نے جو پہلی دفعہ مجھے یاد ہے جو لاسٹ بجٹ میں نے پیش کیا تھا 2017-18 کا, فرسٹ ٹائم اٹ کراس 1 ٹریلین پی ایس ٹی پی 1001 تھا. اور ابھی اس ساتھ پہلی دفعہ ایک نئی ہسٹورک ہائی کریٹ کی جا رہی ہے جو کہ پچھلے سال 567 ہے جو ایکسپیکٹڈ ریوائز ایسٹیمیٹ ہے اس کے نتیجے میں آلموسٹ ڈبل ہے 1150 بلین. تو اس حوالے سے یہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں مینلی انفراسٹرکچر کے لیے 491.3 بلین ہے, اس میں سوشل کے لیے 241.2 بلین ہے, جس میں ہیلتھ 22.7 ہے, ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن 82 بلین ہے, ایس ٹی جیز کے 9 بلین ہے, اس میں ادر سوشل سیکٹر 46 بلین ہے, اور جو انفراسٹرکچر میں انرجی 86 بلین ہے, ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن 263 بلین ہے, واٹر 100 بلین ہے, فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ 42 بلین ہے. اسی طرح اسپیشل ایریا جو ہمارے ہیں مرج ڈسٹرکٹس ہے 57 بلین فاٹا پاٹا جو کیے گئے ہیں سائنس, تو یہ ملا کے اسپیشل ایریاز کے لیے 61 بلین اس میں رکھے گئے ہیں, اور سائنس آئی ٹی 33.7 بلین رکھے گئے ہیں. اس میں جو پروڈکشن سیکٹر فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے لیے 45 بلین رکھے ہیں. اسی طرح انڈسٹریز اور ٹوٹل فیڈرل جو میں نے عرض کیا کہ 250 بلین, اور جو پی پی بیوٹ ماڈ میں جو 2 بلین ہے وہ ملا لیں تو 1150 ہے. قریباً 1559 جو ہے وہ اس وقت صوبوں کا نمبر ہے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے فگرز ہیں, پورے سال کے نہیں ہیں کیوں آئین کے تحت صرف 4 مہینے کا بجٹ دیا جا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ایس ڈی پی پہ ہم نے صحیح طرح عمل کر لیا اور اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو ہم نے انویسٹ کیا پاکستان میں, تو یہ جو ایک بحث ہے کہ جی 0.29 سے 3.5% کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اٹ از ایزیلی اچیویبل. ہم نے بڑا ماڈسٹ ٹارگٹ رکھا ہے, اور آئی ایم شیور کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں اگر ان چیزوں کو وہ ان بلڈ کریں کہ دے آن دی ازمپشن کہ یہ انویسٹ ہوں گی پاکستان میں, تو یو ول فائنڈ کہ 3.5 بلین کے شاید لوور سائڈ پہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے پی ایس ڈی پی کا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی ویسے بھی کوئی اتنی ان ریئلسٹک یہ پروجیکشن نہیں ہے. میں نے کچھ کنٹریز کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ دے آر آلویز کنزرویٹو, وہ 2% کہہ رہے ہیں, یہ ورلڈ بینک 2% کہہ رہا ہے, لیکن آئی ایم ایف نے خود کا ہے 3.5% کا ٹارگٹ آئی ایم نے اناؤنس کیا کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بلومبرگ 4% کہہ رہا ہے, فچ 4% کہہ رہا ہے, اپنا جو ایس ایم پی ہے اسٹینڈرڈ پور وہ 2.5%. تو بہرحال ہم نے اپنی جو پروفیشنل یعنی کیلکولیشنز کے حساب سے ہم نے جو کیا ہے اس کے حساب سے یہ انشاءاللہ ڈویبل ہے. تو بیسیکلی جو ہمارے جو فسکل مین میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ چند یعنی جو امپورٹنٹ ہے اس کی میں ذکر کر دیتا ہوں. اکنامک گروتھ جیسے میں نے کہا 3.5%, انفلیشن پروجیکٹ کر رہی ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس پلاننگ کے ساتھ 21% اگلے سال. ایف پی آر کا جو ریونیو ٹو جی ڈی پی ہے کلیکشن 8.7%, اوور آل ڈیفیسٹ میں نے عرض کیا 6.54%, پرائمری بیلنس بھی میں نے عرض کر دی 0.4%, اور پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 66.5%. نا دس از امپورٹنٹ کیونکہ یہ 63% پہ 2017 میں ہم نے چھوڑا تھا, جب میں نے اس کے بعد یہ 74 کے قریب پہنچا, وہ واپس 66.5 پہ آ رہا ہے. دیکھیں یہ کور ہے جو آپ کا جیٹ ٹو جی ڈی پی مینز اے لاٹ. آپ کا جتنی فسکل سپیس ہے یا بننی ہے یا بچنی ہے وہ یہ از اے کور انڈیکیٹر. تو الحمدللہ وی ہیو آلسو کیپٹ ان مائنڈ کہ یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہے, کیونکہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بس 4 سال میں جو ڈیٹ سٹاک ڈبل ہو جائے, جو کہ جانے والے لوگ کر گئے. پچھلی حکومت 25 ٹریلین سے 50 ٹریلین پہ پہنچا دیا, پبلک ڈیٹ لائبلٹی 30 ٹریلین سے 60 ٹریلین پہنچا دی. وہ افورڈیبل نہیں ہے. وہ دیٹ از دا کور ریزن کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ کی انکریز اور ادھر سے جو 6.5%, میں نے تو 5.5 چھوڑا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ, لیکن جو 6.5% پی ایم ایل این نے چھوڑا جون 2018 میں, وہ اب 21% ہے. تو اس سے ڈبل جیپٹی, ایک طرف ڈیٹ سٹاک ڈبل, دوسری طرف جو ریٹ ہے وہ 3.5 ٹائمز فرام 6.5 سے 21%. تو دیٹس اے کلر. تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں
کہ جو ڈیٹ سروسنگ از ون آف دا لارجسٹ آئٹم ان آور بجٹ ایون دس ایئر. اللہ کرے کہ ہم اس کو یہ ریورس کر سکے اس ٹرینڈ کو اور اس کو ریڈیوس کر سکے اور یہ جو ہے وہ ایک ریئلسٹک نمبر پہ آئے, کیونکہ آپ کی ہر ایک پرسنٹیج پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو اچھا خاصا 250-300 بلین کاسٹ کرتی ہے. تو بہرحال دیز آر دی نمبرز. تو الحمدللہ یہ جو پروجیکشنز اللہ کرے یہ بالکل ہم اچیو کریں. تو 66.5% وی آر پچنگ پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, اور جی ڈی پی جیسے میں نے عرض کیا کہ 105.8 ٹریلین روپیز کی ایکسپیکٹڈ ہے. چند الفاظ میں عرض کروں گا اباؤٹ کہ جی ڈرائیورز آف گروتھ. کل مجھے 2 پروگراموں میں پوچھا کہ جی کیسے یہ گروتھ ہوگی, کیسے ہوگا. آپ نے دیکھے کہ یہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل بجٹ سے ہٹ کے ہم نے بجٹ بنایا. وہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. گروتھ ہوگی تو آپ کا یہ مزید پہیہ چلے گا اور لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. گروتھ ہوگی تو آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہونے شروع ہوں گے تو آپ کی مہنگائی کم ہوگی. گروتھ ہوگی تو جاب امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. گروتھ ہوگی تو آپ کا ایز اے کانسیکوینس انٹرسٹ پالیسی ریٹ نیچے جائے گا. یہ جو سائیکل بن گیا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جی 5 سال میں 4% سی پی آئی, 2% فوڈ انفلیشن, 6.5% پالیسی ریٹ, وہ سارا جا کے ریورس ہو گیا. اب کہاں پہنچ گیا آپ کے سامنے. تو اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا پہلا ہدف جو ہونا چاہیے کہ وی شوڈ گو بیک ٹو اچیو 2017 میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. ونس یو گیٹ دیٹ دین یو ہیو دا سیکنڈ گول ٹو اچیو وٹ پرائس واٹرز کوپر سیٹ کہ یو ول بی پارٹ آف G20. آئی تھنک ایک نیوکلیئر, ایک میزائلی, ایک پاور, ایک قوت ہونے کے ناطے یہ پاکستان اگر اپنے آپ کو معاشی قوت بھی بنا لے اور اس میں شامل ہو جائے, آئی تھنک دیٹ واٹ از نیشن expects from us, the politicians, اور انشاءاللہ that is at least the ہدف of this government and PM in particular. تو جو اب اس کے لیے جو میں نے کہا کہ ہم نے ایک اسپیشل فوکس کیا ہے, وہ ایریاز بھی جو ہے وہ آپ ایگری کریں گے unless anything you can want to say to the contrary, وہ ایگریکلچر ہے. ساری دنیا کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ سب سے جلدی جو آپ کو ڈیویڈنڈ یا آپ کو جو فائدہ ملتا ہے دیٹ از فرام دی ایگریکلچر سیکٹر. اس کا کوئکسٹ ریٹرن ملتا ہے آپ کے سب پورے میکرو اکنامک سسٹم میں. تو ہم نے ایگریکلچر پہ, میں تفصیل میں نہیں جاتا, آپ کے پاس میں نے یہ آپ کی سہولت کے لیے بک لیٹ بنوائی ہے جی, صرف اس ون پہ جیب میں بھی آ جاتے ہیں سب کو, اگر نہیں مل تو مل جائے گی. یہ ہے بجٹ 2023-24 ولنریبل ٹو اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہمارا مین یہ ہے کہ ولنریبلٹی بہت اسٹیپ تھی اور بہت گہری تھی. اس میں سے ہم نکل کے میرے نزدیک ہم الحمدللہ اسٹیبل ہو گئے ہیں. یہ اب مزید ڈکلائن, مزید تباہی, مزید گراوٹ وہ رک گئی ہے. اب اس کو ہم نے پازیٹیو طریقے سے انشاءاللہ اس کو لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق دے گا, ہم پوری کوشش کریں الیکشن کے بعد جو رزلٹ آئیں گے اس کے بیسس پہ بھی دس شوڈ بی دا نیشنل گول کہ ہم نے اب اس کو واپس گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. وی شوڈ ریچ دی میکرو اکنامک انڈیکیٹر 2017 دین موو ٹورڈز اچیونگ دیٹ پریڈکشن آف G20. تو آپ 24th اکانومی آلریڈی تھے ان 27. تو ایگریکلچر کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیز دا بگیسٹ اسکوپ. آپ کے نیبرنگ کنٹری میں $1 بلین کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. آئی تھنک وی ہیو اے گریٹ پوٹینشیل. وی ہیو آلریڈی لاسٹ سم ٹائم. اس میں بھی ہم نے الحمدللہ میجر چیزیں کی ہیں. اس میں ہم نے یہ جو ان کا جو ڈیمانڈ تھی کہ جی اس کو ٹیکس کو 0.25 جو ہے اس کو ایکسٹینشن کیا جائے. آپ کو پتہ ہے 30 جون یہ 2023 کو ایکسپائر ہو رہا تھا, تو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو 3 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کریں. اسی طرح ہم نے جو نیو سٹارٹرز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو ہم نے $24,000 تک سالانہ جو ہوگا 2,000 پر منتھ, تو اس کو ہم نے یعنی کیا ہے, سیل ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیا ہے. ایک پیجر کی ریٹرن وہ چاہتے تھے وہ ڈیزائن ہو گئی ہے, وہ لانچ ہو جائے گی پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے $24,000 والے ہیں. اسی طرح ہم نے 1% جو ہوگی ود دی سیلنگ آف $50,000 پر اینم, وہ جو ان کی ایکسپورٹ انکم ہوگی جو آئی ٹی سے وہ کمائیں گے 1% تک دے بی الاؤڈ کے ڈیوٹی فری وہ ہارڈ ویئر اپنی اکوپمنٹ کو منگوا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے خاصے اس انڈسٹری کے لیے ہم نے انسینٹیو لیے ہیں. ہم بڑی جلدی جو اسپیشل زون اس کے لیے جو پلان ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ایکٹیویٹ کریں گے اور جو بھی اس میں پینڈنگ جو کام ہے اس کو کریں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹر میں بہت بڑا اسکوپ ہے. ایگریکلچر میں اسکوپ اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ دی ایئر پرائم منسٹر نے جب پیکیج دیا تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ بڑے پازیٹیو رزلٹس آئے. ویٹ از دا فرسٹ بمپر کراپ. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا اس 1,800 ارب کو جو ایکچوئل کوئی 1,700 کے قریب ہو گیا ہے, 1,750 کے قریب ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ کلوز ہوگا, 2,250 ارب رکھا گیا نیکسٹ ایئر. وی ول اسٹرکٹلی مانیٹر
کہ یہ جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے یہ ڈسپرس ہو, کیونکہ اس میں ذرا فالو اپ کرنا پڑتا ہے, کچھ بینک ذرا تھوڑے سلو ہوتے ہیں, تو اسٹیٹ بینک انشاءاللہ ول ڈو دیئر جاب. اینڈ اس کو ہمارا اگلے سال جو پچ کر رہے ہیں 2250 ارب ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر ٹیوبویلز ہیں اس کی بہت ایکسپینسو ہے, وہ ان کے افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کو سولائز کرنے کے لیے 50,000 ٹیوبویلز کو اگلے سال میں 30 ارب رکھا گیا ہے. اسی طرح جتنی امپورٹڈ سیڈز, یہ ہمارے نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے اس کی ڈبل پر ایکڑ ییلڈ ہے کئی چیزوں میں. ازبکستان میں پیچھے ایک آفیشیل وزٹ گیا, ان کے صدر صاحب نے بتایا کہ ان کی ہماری کاٹن کی ان کی ڈبل ییلڈ ہے. تو ہمیں اپنے جو سیڈز ہے اس کو ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. ہماری وہ سیڈ کارپوریشن ہوتی تھی, سب ریسرچ کچھ نہیں ہو رہا, سب بند ہو گئی ہیں, یا ویسے وہاں کو اگر چند بندے بیٹھے ہیں تو وہ بیچارے بس سمجھے کہ ریٹائرڈ ہی بیٹھے ہوئے اپنی سیلری والی لیتے ہیں. اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر ہم پر ایکڑ ییلڈ یہ ہم اس کو اگر بڑھا لیں, اور ان نیبرنگ کنٹری, اب اس ایسٹ پنجاب میں کچھ اور پر ایکڑ ییلڈ ہے ویٹ کی اور ادھر, تو کیا کون سا فرق ہے بھئی؟ یہ کنٹینیوٹی آف دا سیم لینڈ ہے, کوئی 2-4 کلومیٹر کیا فرق پڑ گیا, ان کی ہم سے ڈبل ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ابھی 28,50,000 جو بھی اس وقت سیڈ اور ڈی اے پی وٹ ایور از اویلیبل اس کے بیسس پہ ہے, ڈبل نہیں آپ 50% انکریز کر لیں تو امیجن کہ یو ول بی فوڈ سیکورٹی ایک کنٹری بن جائیں گے. آپ دوسروں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. آئی تھنک اٹ مے بی ٹو پری میچور فار می ٹو سے کہ ہمارا ہے کہ ایگریکلچر ریولوشن لانا اس ملک میں. بٹ ڈونٹ آسک می لینڈ ریفارم, میں نے کل جواب دے دیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آ سکتا ہے. ہمارا بہت پوٹینشیل ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیڈز کے اوپر جو امپورٹڈ ہوں گی اس میں جو اپنا ٹیکسز ڈیوٹیز ختم کر دی گئی ہیں. اسی طرح جو کمبائنڈ ہارویسٹرز ہیں, ڈرائرز ہے, رائس پلانٹرز ہے, سیڈر ہے, ان کے اوپر بھی ڈیوٹیز اور ٹیکسز جو ہے وڈرا کر لی گئی ہیں, اس کو بھی ایگزمپٹ کر دی گئی. ریزن کہ وہ کہتے ہیں جی, بتا رہے تھے کہ جو وہ پلانٹ کرتے ہیں 40 جو مینول کرتے ہیں, اگر آپ یہ اکوپمنٹ لگائیں تو 100 ہو جاتے. ہمیں امیجن کہ کتنا فرق, 2.5 ٹائم. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی مائکرو تفصیل کے ساتھ دیکھی گئی ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا, قریب فروری آن ورڈز, تو یہ اس کی آؤٹ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ایگرو بیسڈ جو ہے ایس ایم ایز کو, ایک تو ایگرو کو آپ نے ایس ایم ایز میں ڈال دیا, اب ایس ایم ای جو ایگرو بیسڈ ہے ان کو کنسیشنل لون کی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ایک اسکیم بنائی جا رہی, اور اس کے لیے ہم نے رقم مختص کی ہے اس بجٹ میں, تاکہ وہ جو کنسیشنل جو فرق ہے, ظاہر ہے کہ بینک تو سستا نہیں دیں گے نا, اس کا جو فرق ہے وہ گورنمنٹ پک کر سکے. اسی طرح جو نئی جو ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری جس کی ٹرن اوور 80 کروڑ تک ہے, اس کو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے. پی ایم کی جو یوتھ بزنس ایگریکلچر لونز ہیں اس کے لیے ہم نے 10 بلین رکھا ہے اس بجٹ میں. اور جو کبھی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے یوریا, جس کی قیمت بہت فرق ہے آپ کے پاکستان میں, چونکہ آپ ان کو اپنی ویلڈ گیس دیتے ہیں اور اس کی کاسٹ آپ بہت ہی ریزنیبل چارج کرتے ہیں, مچ لوور دین ایون سعودی عربین یو اے. تو اس وجہ سے آپ کی یوریا کی جو قیمت ہے ملک میں وہ کم ہوتی ہے, وہ 3,300-400 تھی پچھلے سال, حالانکہ انٹرنیشنل پرائس بہت آلموسٹ ڈبل تھی. تو اس حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ کو کسی سٹیج پہ یوریا امپورٹ کرنا پڑے, ابھی تک تو ہم بالکل پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے. ابھی 31 اگست ہے جو ویلڈ گیس جو ہے ان کو یونٹس کو مل رہی ہے, ورنہ یہ مئی میں جو پچھلی ہو رہی تھی ختم, آپ کو یاد ہوگی اسی سے کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب امپورٹ کی اجازت دیں, تو ہم نے وہ گیس 3 مہینے کے لیے دوبارہ اینڈ مزید پیریڈ کے لیے ڈائیورٹ کی, اور ہم کہا کہ ان کو آپ ابھی دیں تاکہ ملک میں یوریا پیدا ہو, سستا ہو اور عوام کو ملے, اور ہمیں امپورٹ بل بھی بچے. فرینکلی اس میں 2 ہمارے فائدے تھے. تو وہ لیکن آن دا سیف سائڈ 6 بلین کی سبسڈی رکھی ہے, اللہ کرے اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور پاکستان اپنا جو ضروریات ہے ڈیورنگ دا ایئر پوری کر سکے. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا ایس ایم ایز آپ کا تیسرا ہے. جتنی آپ موسٹ ڈیولپڈ اکانومیز دیکھیں گے, آپ جرمنی دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, ان کا ایس ایم ای از دا بیک بون آف دیئر اکانومی, اینڈ دے ہیو اے ویری ہائی پرسینٹ. ہمارا ایس ایم ای بہت ویک ہے. ہمارا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے اس میں بہت محنت و کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے 250 ملین کا جو تھریش ہولڈ تھا اس کو 800 ملین یا 80 کروڑ کر دیا 25 کروڑ سے. اس کا 20% رسک, اس کو پھر پیسے بھی, ظاہر ہے کہ نیا ایس ایم ای ہے, بینک کو کریڈیبلٹی بیلنس شیٹس وہی ہے, تو وہ دیور ریلکٹنٹ,
ان کو فائنینسنگ نہیں ہو رہی تھی. ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ جی ان کو ہم 20% آف دا فرسٹ رسک جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر خدا نخواستہ کسی ایس ایم ای کو لون دیتے ہیں اور وہ یعنی ریکور نہیں ہوتا, وہ ہم نے ایک اس میں انٹروڈیوس کیا جی اس بجٹ میں. اسی طرح آسان فائنانس اسکیم ہوتی تھی, آپ کو یاد ہوگا, وہ بالکل ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے, اس کو کسی نے فالو اپ نہیں اب کر رہے کچھ سالوں سے, اس کو ریوائیو کر دیا ہے. اور جو ایکسپورٹ فائنانس اسکیم جو ہے اس کے لیے ایس ایم ایز کے لیے وہ بھی انڈر کنسیڈریشن. آپ نے کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایس ایم ایز کے لیے ہم ریٹنگ ایجنسی جو ہے وی آر کنسیڈرنگ کو ایک اسپیشل ریٹنگ ایجنسی, تاکہ وہ بینکنگ ٹرانزیکشن کرنے کے لیے, بورو کرنے کے لیے, فیسلٹیز لینے کے لیے وہ ان کو ایک پروفیشنل جو ہے وہ اسسٹنس مل جائے. اسی طرح 90% آف اوور ایکسپورٹس ایز آف ناؤ, جتنی ایکسپورٹس ہیں اس کا 90% ہمارے پاکستانی اوورسیز بہن بھائی پاکستان میں بھیجتے ہیں. اٹس اے ویری بگ سورس. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ از ہیوج, اور اس کو مائنس ہوتا ہے اس میں سے ریمیٹنسز, وہ اس کو بھی ایک ریزنیبل پوائنٹ پہ لاتی ہے, اور وہ ہمارا بہت بڑا ایک سورس ہے. ان کو ہم نے یعنی ریکگنائز کرنے میں, انکریج نہیں, ریکگنائز کرنے کے لیے بیسیکلی ہم نے کچھ اس اپنا بجٹ میں کچھ چیزیں رکھی ہیں. اس میں ہم نے ایک فائنل ٹیکس ہوتا تھا جب وہ یہاں پراپرٹی پلاٹ گھر خریدتے تھے, اس کو ختم کر دیا. دے ول ناٹ پے. نائکاپ ہوگا, فورن ریمیٹنس ان کے پاس پروف ہوگا, دے ول ناٹ پے, 2% ایگزمپٹ ہوں گے. اسی طرح ایک 3 کارڈ تو چل رہے ہیں, ایک چوتھا کارڈ کیٹیگری ڈائمنڈ کارڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو وہ ان کو ملے گا جو فی سال میں $50,000 پاکستان میں بینکنگ چینل سے ریمٹ کریں گے. اور ان کے لیے ہم نے مثلاً گریٹسٹ پاسپورٹ ہے, نان پروہیبٹڈ بورڈ کا ان کو ایک لائسنس ہے. اسی طرح ایکسیس ٹو کونسلیٹ, اسپیشل پریفرینشیل ایکسیس جہاں جہاں ملکوں میں ہے آپ کی ایمبیسی کونسلیٹس میں, اور یہاں بھی فاسٹ ٹریک امیگریشن. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے چونکہ ڈرائیورز آف گروتھ میں اور فیوچر کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ انڈومنٹ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے 5 بلین کا. اسی طرح میرٹ بیسڈ جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس مالی سال کے حوالے سے 1 لاکھ لیپ ٹاپس کی وہ آ رہے ہیں. جولائی میں فرسٹ کنسائنمنٹ آ رہی ہے, بٹ آل پیڈ اپنا فنڈڈ. اگلے سال کے لیے بھی وہ 1 لاکھ قریباً لیپ ٹاپس کے لیے 10 بلین اس اسکیم میں, اس بجٹ میں رکھا گیا جی. اور اسی طرح پروموشن آف ایکسپورٹ, اسکولز, کالجز, پروفیشنل کے لیے بھی اس بجٹ میں انف ایلوکیشن رکھی گئی ہے. ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی اس میں اسپیشل بجٹ پروویژن ہے. اسکل ڈیولپمنٹ, کنسیشن لونز اینڈ ٹیکس کنسیشنز فار ویمن, یہ بھی ایک ہے. اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس میں, کیونکہ وہ 40 تقریباً انڈسٹریز کو ریوائیو کرتی ہے, تو اس میں ٹیکس کریڈٹ ہے 10% ریڈکشن ان دا ٹیکس ریٹ, اور 5 ملین وچ ایور از لیس ٹو بلڈرز اینڈ کامن مین آن کنسٹرکشن آف ہاؤسز اینڈ بلڈنگس. اور دوسرا ہے کہ ایکسٹینشن ان ٹیکس کنسیشن ریٹ جو ہے, جو ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ملکوں میں یہ بڑی اچھا پرفارم کرتی ہے. یہ ایک ہنڈریڈز آف انڈیویجول کین بی پارٹ آف ون اونر آف ون ریٹ اینڈ شیئر ہولڈر ون ریٹ. تو اس کو بہت ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس کو بھی 1 سال ہم نے, جو اس وقت اسکیم چل رہی ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے. انرجی میں بھی سولر اور اس کو پینلز کو, انورٹرز کو, ان کے جو را مٹیریلز ہیں تاکہ ملک میں بنے, ان کے را مٹیریل پہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور فائنلی تھوڑے سے ریلیف میئرز آپ کو میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بجٹ 360 ارب بسپ کے لیے, اس کو ہم نے ڈیورنگ دی 400 کیا. ابھی اس بجٹ میں 450 فائنل فگر ہے, کیونکہ جو پنک بک جو چھپی تھی اور اس میں نمبر تھا, کیونکہ یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہمارا امینڈڈ جو ہوگا ود آل دیز چینجز, اور کل کے اپنا بجٹ سپیچ کے اور کیبنٹ اپروول کے بعد وہ ہم اپلوڈ کر کے فائنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ اگلے 24 گھنٹے میں اپلوڈ کر دیں گے. فائنانس سیکرٹری صاحب انشاءاللہ انشور کریں گے, تو آپ کو وہ ویب سائٹ سے فائنانس ڈویژن کی یہ اپڈیٹڈ مل جائے گی. اسی طرح جو اپنا آٹے پہ, گھی پہ, دالوں پہ, چاول پہ, یہ جو ان چیزوں پہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی تھرو یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن, وہ 2 چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے 35 بلین کا. دوسرا یہ کنسیڈر ہو رہا ہے, پلیز ڈونٹ گیٹ ہولڈ آف می کہ کیوں 32 کروڑ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ 40 تک کنسیڈر کر لیا جائے.
کہ اس کو تھوڑا اوپر لایا جائے تاکہ اور لوگ جو ہیں اس سے وہ بینیفٹ کر سکے. اس وقت تو 32 اسکور ہے آپ کا 32 جس پہ ان کو اب اپنا اسکور کارڈ پہ they pay different price and concessional price in utility stores of Pakistan پورے پاکستان میں. تو ہم نے ایڈ ہاک ریلیف دی ہے. آئی ہوپ کہ پرسوں کے یہاں سوال جواب تھے وہ اب گورنمنٹ کو شاباش دیں گے کہ آئی تھنک وی ٹرائیڈ آور بیسٹ کہ جتنا اس پہ ہم نے کافی کل الحمدللہ کیبنٹ میں بھی سیر حاصل ہر ایک کے ویوز ہوتے ہیں جی. اور کیپنگ ان ویو کہ جتنی یعنی سیلریڈ لوگوں کی سرکاری ملازمین جتنی ان کی کمر ٹوٹی ہے اس مہنگائی سے ان کو محل ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت تھی. ایسے ہی سینٹیمنٹس ہمارے پرسوں کی یہاں سروے اکنامک سروے میں ڈسکس ہوئے تھے. میں نے کہا تھا میں نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا, نمبر جو فائنل ہوگا اسی آئی تھنک کہ اٹ کوڈنٹ بی بیٹر وٹ وی ڈڈ. ہم نے اپنا 1 سے 16 جو گریڈ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ 35% ایڈ ہاک ریلیف دی ہے, اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30% دی ہے. جی سوری ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کیانی صاحب سارے پتہ کی ہوتا ہے جاتے نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بیسک پہ ہوتا ہے ہمیشہ. ایڈ ہاک ریلیف تو آپ کو بھی پتہ ہے, پہلی دفعہ تو نہیں ایسی کوئی ٹرم یوز کر رہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو مرج کر کے دے, ایک ہوتا ہے ایڈ ہاک ریلیف. تو ہمیشہ یہ پہلے ایڈ ہاک ریلیف آتا ہے, آپ کے 4-5 فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آگے جا کے جب آپ کو اسپیس ملتی ہے ایک آدھا مرج کر لیتے ہیں. تو یہ نئی چیز تو نہیں ہے نا, اس کو ہم وی شوڈ ناٹ گیو اے امپریشن کہ کوئی نئی چیز کی گئی ہے. ہمیشہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوتا ہے اور وہ پھر آگے جا کے جب اس کی باری آئے گی مرج ہو جائے گا اپنے اس میں, تو اس کا بینیفٹ مل جائے گا. اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کا چونکہ جو بھی پینشن لے رہے ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے, اس میں ان کی بیسک یا وہ چیزیں الاؤنس وہ تو نہیں ہوتی, تو ان کو 17.5 ہے. جنرلی رول از 1 to 2 کہ جو آپ ایڈ ہاک ریلیف دیتے ہیں اگر قریب آدھا دے تو وہ آلموسٹ دے بینیفٹ ان دا سیم وے, تو اس کو 17.5% اکراس دی بورڈ کیا گیا. جو ہماری جو کم پینشن تھی جو کہ جو بہت پرانے, اللہ ان کو مزید زندگی دے, جو بالکل منیمم تھا 10,000 اس کو ہم نے انکریز کر کے 12,000 کیا ہے اپنا. اسی طرح جو ہمارے اس طرح کے جو تھے کچھ الاؤنسز اس میں ہم نے اس میں ڈیلی مائلیج الاؤنس ہے, اس میں ایڈیشنل چارج ہے, اس میں آرڈرلی الاؤنس ہے, اس میں اسپیشل الاؤنس فار ڈسیبلڈ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کیا. اسی طرح ایک منیمم پینشن ایک جو تھا میں نے جیسے عرض کیا کہ 10,000 کو, اب اگر ان کو وہ ریلیف ڈال کے یعنی 17.5% ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ 9,000 پہ آ جائیں, یہ 10,000 پہ ہوں, تو اب ان کو 10,000 منیمم نہیں ہوگا, اب ان کو 12,000 منیمم ملے گا. تو دس از اے اسٹینڈرڈ تھنگ وچ آئی تھنک مسٹ بی ڈن. تو اس میں ہم نے 20% کا اضافہ کیا ہے. اسی طرح جو منیمم ویج جو اس آئی سی ٹی میں ہے, اس بک لیٹ میں ذرا تھوڑی یہ غلطی ہے, کائنڈلی اس کو ٹھیک بھی کر لیں. تو 25,000 کو 32,000 کیا گیا, 30,000 نہیں. ریز آبویسلی یہ بک لیٹ جو ہے پرنٹ میں پہلے گئی, اور یہ فیصلے آخری منٹ میں جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی نیشنل اسمبلی میں جانے سے پہلے, تو اس پہ فیصلہ تھا, یہ اس کو کائنڈلی آپ کریکٹ کر لیں, 32,000 ہے. اسی طرح ایک مینلی آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تجویز تھی, وہ کابینہ نے اپروو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ایک اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے یہ اسکیم آگے چلے اور اس سے آپ مستفید ہوں. اور لاسٹلی 2 دفعہ میرے ماضی کے بجٹس میں میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو میں نے ایک کام کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 1999 پہلی دفعہ تھا کہ جو بیوہ جو ان کی انکم نہیں ہے, جن کی پراپرٹی نہیں ہے, اور ان کے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن سے ہوتی تھی, تو ان کے جو لونز تھے وہ گورنمنٹ نے پک کیے تھے اور اس کو رائٹ آف کیا تھا. دوسری دفعہ 2017 میں یہی کام کیا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ بس میں ایک کم آمدنی والے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, آپ ابھی انکریز 35% آپ وچ ساؤنڈس آبویسلی ویری ریزنیبل اینڈ ویری اسمارٹ. تو اسی طرح ہم نے جو اس وقت اسمال بزنس تو آپ کو پتہ ہے مرج ہو چکی ہے ایس ایم ای میں, ابھی جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس میں جو ڈیٹا ہم نے منگوایا اسٹیٹ بینک کے ذریعے, اس میں کافی وڈوز ہیں جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ ورچولی بیڈ لونز بھی ہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بڑی اپنی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے الحمدللہ. تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں مجھ سے کام لے رہے ہیں. دس واز این آئیڈیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم یہ بائی دی وے آپ کو یاد ہوگا بسپ کا آئیڈیا بھی الحمدللہ 2008 میں نے دیا تھا,
اور وہ اس وقت میں کیبنٹ میں تھا، اور جو بلو پرنٹ بجٹ میں نے چھوڑا تھا اس میں 34 بلین کی الوکیشن بھی چھوڑ کے گیا تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ پھر بعد میں پبلک ہوا جب بجٹ پیش ہوا. ہمیں 13 مئی 2008 کو ہم نے ریزائن کر دیا. ججز ریسٹور نہیں ہوا اس وقت، ایک پالیسی ڈیسیژن تھا 6-7 ہفتے کے بعد. تو وہ اس وقت یہ انکم سپورٹ فنڈ جو ہے بسپ کے نام سے انٹروڈیوس ہوا. 34 بلین 5 سال میں 40 ارب پہ گیا. ہمیں 2013-18 میں اسپیس ملی، ہم نے 124 سے اس کو الحمدللہ 40 ارب سے 124 پہ لے کے گئے. اور اس ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹسٹ گروتھ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو بسپ کا بجٹ 250 ارب. اب اس سال یعنی آپ کہہ لیں 14-15 مہینے میں، بٹ ول کور دا فزیکل ایئر، تو 2 سال کے اندر 250 ارب جو ہے وہ 450 ارب پہ جا رہا ہے. اس سے ہیوج انکریز الحمدللہ 80%. تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ایسے کام. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ان جو کمزور بہن بھائی ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں، جتنی سپیس مل سکتی ہے ان کے لیے ہم وہ ایلوکیٹ کریں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تکلیف دوں اور آپ سے میں پوچھوں، جو چیزیں کل رات سے اب تک میری اور میری ٹیم کی یعنی نالج میں اور انفارمیشن میں آئے ہیں کہ کیا کیا کنفیوژن یا ڈسکشنز ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین مقصد ہے اس کو کلیریفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے کل سے آج تک نوٹ کی ہیں ایز آف ٹوڈے. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پاٹا جو کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں NMDs، اس کے حوالے سے کافی کوشچن تھے کہ جی یہ ایگزمپشن کچھ لوگ کہتے ہیں ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے ظاہر ہے. لیکن یہ جو پرائم منسٹر ابھی ریسنٹلی پشاور میں گئے تھے جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز KP سے موجود تھیں اور ان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود تھی، گورنر ہاؤس میں میٹنگ گورنر صاحب بھی تھے، تو یہ اس میٹنگ میں یہ اچھا خاصا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اور وہاں کی ایک بڑی یعنی آلموسٹ یونینیمس یہ ریکویسٹ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس کو ہم نے اس لیے 1 سال کے ایکسٹینڈ کیا ہے. اس آپ نے دیکھا کل ہم نے کر دیا. رات مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ کچھ ٹیلی ویژن پہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی دودھ کے اوپر 9% سیل ٹیکس لگ گیا. تو وہ پھر ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی کل گوالے بھی بڑھا دیں گے، حالانکہ ان پہ کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ وہ جو ہے اپنا آپ کے ملک پیک اس طرح کے جو ہوتے ہیں پروسیس ملک، وہ اس کے اوپر یعنی اگر لگ گیا تو وہ لامحالہ، یہ ہماری ماضی کی تو یہی روایت ہے. تو وہ میں نے کہا یہ تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس واز ون آف دی پرپوزل. میرا خیال ہے کہ کسی کو پرانا اپنا ہمارے لوگ یہاں ہیں جن کو ہر چیز کاغذ مل جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو میرا خیال ہے وہ کسی کو پاس پرانا پیپر چلا گیا، کیونکہ مجھے کافی میسیج اس کے اوپر آئے اور پھر ٹی وی پہ بھی وہ چل رہا تھا. تو ہم کلیریفائنگ کہ کوئی ملک کے اوپر آپ کے پاس فائنانس بل موجود ہے، آپ اس میں چیک کر لیں. لیکن یہ غالباً جو ہمارے پرپوزلز انڈر ڈسکشن تھے اس کے نتیجے میں یہ نکلا ہے. بائی دی وے دس واز دی پرسائز ریزن کہ جس پہ پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ پھر ٹھیک ہے، کہ کیونکہ اگر یہ ہوگا تو میری بھی یہ ویوز تھے کہ یہ گوالے جو ہے وہ اگلے دن پورے پاکستان میں 10% انہوں نے انکریز کر دینی قیمتوں دودھ کی. تو وہ ہر یعنی غریب سے غریب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، چائے کے لیے، بچوں کے لیے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ یہ نان پیکج میں استعمال ہوتا ہے. میرا خیال ہے چیئرمین صاحب کیا نمبر ہے ایسی ہے. تو یہ 10% صرف ملک یہ استعمال ہوتا ہے، اور 10% کی انکریز نے پورے 90% پہ بغیر کسی وجہ کے، جیسے وہ 5 روپے ڈیزل ہوتا تھا تو نال 1 روپے چیزوں کی قیمتیں 2 بڑھا دیتے، وہ ہونا تھا. تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کیا، اور یہ پارٹ نہیں ہے. میں کلیریفائی کر رہا ہوں کیٹیگوریکل، دیر از نو لیوی آف سیل ٹیکس آن دس پیکج ملک. تیسری جو بحث چل رہی ہے، اور میرے ساتھ بھی کل میں نے 2 پروگرام جو پری کمٹ کیے ہوئے تھے چند مہینوں سے میں نے وہ کیے، تو دو چینلز کے ساتھ، اس میں بھی ایک میں یہ ذکر ہوا لوگ بھی کہ جی یہ اتنا بڑا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کیا اکٹھا ہو جائے گا 2963. یس، وہ ڈویبل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہیں پروجیکٹڈ 1113 ارب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3500 4000 سے نیچے پروجیکشن تھی جو 7300 پہ چلی گئی ہے،
یہ سارا سائیکل ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک وہ یعنی ان کو دیتا ہے او ایم او اور وہ پھر گورنمنٹ کے ٹریجری بلز خریدتے ہیں, تو یہ الٹیمیٹلی جو اسٹیٹ بینک کو جو پروفٹ ہوتا ہے تو دیٹ از اسٹیٹ بینک اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ یہ پروفٹ دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, شیئر دیتے ہیں. تو وہ ہماری بڑی ریئلسٹک ورکنگ ہے. اسٹیٹ بینک اور نے اپنا انڈیپینڈنٹ تمام ورکنگ کر کے یہ فگر جو ہے وہ یعنی کمٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو کنوے کیا ہے. دوسری میجر آئٹم ہے پی ڈی ایل, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. وہ 869 بلین 869 ارب اس میں پروجیکٹڈ ہے. یہ دو آئٹم آپ ملا لیں تو یہ 2 بلین تو یہی ہو جاتے ہیں, صرف یہ دو آئٹمس. تو اس میں بھی مجھے بھی پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا, اس سال تو نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. ایک اس میں دو چیزیں. ایک یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی 50 روپے تھرو آؤٹ دی پیریڈ آف فسکل ایئر وہ نہیں تھی, وہ گریجولی ہوئی. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز جو مانی ہوئی تھی ماضی میں, اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے آپ ایک ٹائم لائن کے ساتھ اس کو, پہلے تو وہ ڈیلے ہو گئی جب پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا اور ریورس کر دیا, تو اس کو پورا کیا گیا. تو پورے سال 50 روپیز پر لیٹر اس میں نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اس کو بیس کیا گیا کہ جو لیٹسٹ لاسٹ کوارٹر کے جو کنزمپشن کے فگرز ہیں ان پیٹرولیم پروڈکٹس کے, تو آئی تھنک کیلکولیشن از ویری ریئلسٹک اور انشاءاللہ یہ میٹ ہوگی. اسی طرح انٹرسٹ ڈویڈنڈز وغیرہ ہیں 260 بلین. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت اوور پروجیکٹڈ ہے. دے آر آل ویل ڈیبیٹڈ, ویل کیلکولیٹڈ ود دی ریلیونٹ جو ہے انسٹیٹیوشنس. اسی طرح تھا کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹیکس ہے, یہ مجھے سوال رات کی جی یہ 7200 پہلے اس سال 7600 پلس تھا, اگلے سال یہ آپ ریوائز کہہ رہے 7200 ہوگا, تو یہ کیسے 9200 ہوگا؟ تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. جو ٹیکنیکل اس کام میں انوالو رہتے ہیں اور رہے ہیں ماضی میں یا آج بھی, ان کو بڑا سمپل پتہ ہے کہ آپ کی اگلے سال کی ٹیکس کلیکشن میں دو میجر فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی انفلیشن کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی گروتھ کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے. وہ تو دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اس نے اتنا تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے ان دا نارمل کورس آف پروسیس. تو جو 7200 ہے, اگر آپ 21% انفلیشن 3.5 وہ لیں 24.5, تو قریباً آپ کا جو ہے 1800 بلین تو یہ ہو جاتا ہے. تو آپ آلموسٹ 9000 روپے. ہمارے نئے ٹیکس میئر جو ہیں, جب میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہم نے نہیں لگائے تو صرف 200 ارب کے ہیں, اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جس میں یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے یا مثلاً وہ کہا جی 0.6% وہ جو ہے کیش ٹو ڈال پہ لگا دی. کیسے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے؟ نیا میئر نہیں ہے یہ چند سال پہلے تک یہ لگا ہوا تھا. اس کو البتہ ختم ضرور کیا پچھلی حکومت میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی جو یہ پریفر کر دے کہ ہم نے نان فائلر رہنا ہے, ہم نے کیش ٹرانزیکشنز کرنی ہے, اب ہم جو ہے انفارمل اکانومی کا جو ہمارا حصہ اس کو ہم نے نہیں آنے دینا, تو لیٹ دیم پے پرائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایز سچ ٹیکس نہیں کہہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 200 بلین کے ٹیکس میجرز ہیں وہ موسٹلی اس ٹائپ کے ہیں جس میں آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کو ترویج دینے کی ہے یا کوئی نارملی دوز کی ہے, تو دے آر ناٹ ریئل نیو ٹیکس میئرس. اور یہ بھی ڈائریکٹ ہے بائی دی وے, یہ انفلیشنری بھی نہیں ہے. اس میں آلموسٹ 180 چیئرمین صاحب 175 بلین آؤٹ آف دی انٹائر اماؤنٹ آف اباؤٹ 205 بلین کے جو نئے میئرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گے. یعنی جو نکال رہا پیسے اس کے اوپر پڑنے ہیں, تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا ریوائول آف ایک اچھی اسکیم ہے ٹو ڈسکریج کہ جی آپ کیش کی بجائے اس کو آپ استعمال کریں. اسی طرح پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں. میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, لیکن وہ 4 شیڈول میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے. یہ انوملی ہے کہ 5ویں شیڈول میں نہیں تھی, وہ دی گئی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم کو استعمال کر کے تو 50 روپے لیٹر سے اوپر جانے کا کوئی پلان ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بٹ اٹ از جسٹ ٹو ریموو دیٹ انوملی کہ 5 شیڈولز ہیں, 4 میں گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ دے کین چینج, بٹ 5ویں میں نہیں ہے جس میں فال کرتی ہے. اسی طرح کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کے یوز کی بات, رات مجھے اس کے میسیج آئے کہ جی یہ جو اسلام آباد میں ہم نے کہا ہے کہ جو 15% جو ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں کیش پہ جی ایس ٹی دیتے ہیں, اگر آپ شاید میں نے تقریر میں کہہ دیا کریڈٹ کارڈ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو 5% ملے گا. ان کا جی ڈیبٹ بھی ہونا چاہیے. ڈیبٹ کارڈز آر انکلوڈیڈ, ڈیبٹ کارڈ ہو یا کریڈٹ کارڈ ہو, مقصد یہ ہے کہ ڈاکومنٹڈ کنزمپشن.
آپ اپنے کارڈ سے استعمال کریں, چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, اور آپ اس پہ آپ کو 1/3 کر دیا گیا ہے 15%. اگر آپ کیش پہ آج بھی دیں گے تو پھر آبویسلی دی سیل ٹیکس ریمینز ان ریسٹورنٹس کے اوپر 15%. جی اسی طرح یہ بڑا کل سے فیمس چل رہا ہے کہ جی 111 سب سیکشن 4 شہباز رانا صاحب کا فیوریٹ کل سے چل رہا ہے سبجیکٹ. تو یہ کیا کر دیا یار, جتنی بزنس کمیونٹی مجھے آگے ملی ہے, یہ ابھی چند سال پہلے 5 سال پہلے آپ نے ان کو $100,000 رفلی دیے ہوئے تھے, آپ نے کو 10 ملین روپیز دیے تھے جو کہ 104 پہ ڈیوائڈ کرے, بلکہ ایوریج 102 پہ, تو وہ $99,500 $100,000 آپ نے اس کو آدھا کر دیا, ریٹ کہیں چلا گیا. آئی ہیو ناٹ میٹ اینی چیمبر آف کامرس جس نے یہ ڈیمانڈ نہ کی ہوگی جی وہ ہمیں ایک فیسلٹی تھی, ہمیں اپنی ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگوں سے اپنے رشتہ منگوا لیتے ہیں اس طرح, تو اس کو ریوائیو کیا گیا. اٹ از ناٹ اے نیو میئر, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے اور اس کو آج سے 5 سال پرانے کی سطح پہ لے کے جایا گیا کہ جی. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں نہ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں نہ یہ کوئی نئی ایمنسٹی اسکیم ہے, یہ آلریڈی لا میں موجود ہے اور اس کی لمٹ کو کریکٹ کیا گیا ہے جہاں یہ پہلے تھی, اور وہ میں نے کوٹ کر دیا, آپ چیک کر لیں. آئی ایم شیور کہ سب کو یاد ہوگا 10 ملین ہوتی تھی اور اپنا $102 تھا, تو وہی اماؤنٹ ہم نے, اور یہ سب کی ڈیمانڈ آلموسٹ اکراس دی بورڈ ہم نے درجنوں میٹنگ کی ہیں. وہ بزنس کمیونٹی کے جی یہ ہم سے زیادتی کی ہے, آپ نے بالکل یعنی کرپل کر کے رکھ دیا. تو وہ ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گڈ میئر اور آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے ونڈ فال کا سوال ہو رہا ہے سیکشن 99D کہ جی یہ کیا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں صرف نہیں, کئی ممالک میں آپ کو کم سے کم ½ ڈزن تو کنٹریز کے دے دیتا ہوں جس کو چاہیے اس میٹنگ کے بعد, نام بھی اور قوانین بھی. بھئی اگر کوئی انڈسٹری میں ونڈ فال گین ہوتا ہے, وہ obviously it is at the cost of consumers, at the cost of people of that country. تو انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے, اس کے اوپر دا گورنمنٹ آف دی ڈے وہاں وہ اس کو ونڈ فال کو اس انڈسٹری کو سلیکٹ کرتی ہے, کوئی اکیلے کو نہیں کرتی, اور اس کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیتی ہے. یہ ہماری بڑی کینڈیڈ اس میں بحث ہوئی ہے اور اس میں ہم نے پوری ریسرچ بھی کی ہے, اور ہمارا یہ پھر فیصلہ ہم نے کیا کہ اس کو قانون میں ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا ونڈ فال آئے کہیں بہت بڑا تو اس کو قانون اویلیبل ہو کہ آپ کو نیا قانون نہ لانا پڑے اس وقت, تو وہ اویلیبل ہو جائے گا انشاءاللہ فائنانس بل پاس کرنے کے بعد. ناؤ ریٹ پہ ہماری کافی بحث ہوئی. کسی نے کہا جی کہ 90% ہونا چاہیے. دیکھیں ایک پروفیشنل ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کے میں فیصلہ کر لیتا ہوں یا پرائم منسٹر بیچارے فیصلہ کر لیتے ہیں. وی گو تھرو اے پروسیس ایز اے فیصلوں میں. اس میں تو ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت ہے. تو اس پہ میں نے عرض کیا کہ 50 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یو مے آسک وائی, کیونکہ 39% جنرلی آپ کا ٹیکس ریٹ ہے آن دی کارپوریٹ سیکٹر, اور سی وی ٹی سوری اسپیشل ٹیکس آپ نے سپر ٹیکس لگایا ہوا 10% تک, تو اس کو ہو گیا 49. تو یہ اس لیے وہ 100% ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو مائی کولیگز انڈرسٹوڈ کہ جی کیونکہ انلیس یو ایگزمپٹ کہ جب یہ لگے گا تو پھر وہ باقی ٹیکسیشن سے ایگزمپٹ ہوں گے, تو وہ تو ایک روٹین کے ٹیکس تو دیتے ہی ہیں نا اس کے اوپر وہ. تو یہ ہمارا ایک ویل تھاٹ آؤٹ ایک ہم نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم میں قانون لائے ہیں. انشاءاللہ اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ, اور جہاں یہ ضرورت ہوگی جو ان نیسیسریلی جو سیکٹر یا جو اپنا سیگمنٹ اپنا کنزیومر کو اور عوام کو غیر ضروری ان کو ایکسپلائٹیشن میں تو کہوں گا کہ ذریعے اس طرح کے پیسے بنائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پیسے بلک آف اٹ شوڈ کم بیک ٹو دی ایکسچیکر تاکہ وہ عوام کے لیے استعمال کیے جائیں. تو یہ قانون اس حوالے سے ہے. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. اگر کوئی اور سوال ہوگا میں عرض کر دوں گا. کچھ ہوا کہ جی بہت زیادہ ہم نے سبسڈیز دے دی. میں نے بھی آپ کو سبسڈیز کا نمبر بھی دیا بائی دی وے کہ سبسڈیز کا نمبر ہے ہمارا آلموسٹ 1074 اور سم تھنگ 1074 آئی تھنک. تو وہ بیسیکلی اس میں اوور 900 بلین از پاور سیکٹر الون. اب میں اس کو صرف کلیئر کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم نے آلریڈی بہت کام کیا ان پچھلے 7-8 مہینے میں اس کے اوپر, اور دیٹس وائی یہ ایک میجر اسٹمبلنگ بلاک تھا بٹوین اس اینڈ دی IMF پروگرام.
اور ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی حوالے سے ایک پیس پروگرام بھی ہے. تو اس پہ ہم نے بہت کیا, لیکن بہت کام کرنے کے باوجود ہمیں اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں رینیویبل گرین انرجی کے اوپر کافی زیادہ اس میں ایمفیسس دیا گیا ہے, ایلوکیشنز کی گئی ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کوئی نئی میجر سبسڈی نہیں دی جا رہی. گرانٹس کے حوالے سے پوچھا گیا تو گرانٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کی بھی تفصیل ساری جو اویلیبل ہے, اس میں بیسپ ہے, اس میں آپ کے اے جے کے ہے, اس میں گلگت بلتستان ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں, اور ان کی جو انفلیشنری امپیکٹ ہے یا ان کی جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں شاید آپ دیکھیں کہ اے جے کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جمپ ہے. اس کی وجہ ہے, دیکھیں آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں, بل کرتے ہیں, وہاں نارمل قیمت میں بکتی ہے. وہ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کے آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے. تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا, آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق مند ہے وہ دیں, اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ, تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف اے جے کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے. اسکیم ہیز بین اگریڈ, سو وی ول پے دیم ناؤ. جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے, آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس, باقی ہم دیتے ہیں. اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا ہے, لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے. یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا, بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ. اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے. سو آئی تھنک از اے ویری گڈ ریفارم. ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, دے ہیو ڈن اے گڈ جاب, کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے. اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے ریول سیکٹر میں. یہ ایک اور خبر چل رہی ہے, اس کو بھی دودھ کی طرح کلیئر کرنا جی بہت ضروری ہے. یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ ختم نہیں کیا گیا. انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں, اس کو ہم نے انڈسٹری کو انگیج رکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ. ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی انہوں نے ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں ریڈکشن کی, اور خاص کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پورا اشتہار دیا جن ایڈیبل آئلس پہ جو 3-4 ورائٹیز ہیں کتنی ریڈکشن ہے. تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مس انفارمیشن ہے. آپ کو فائنانس بل میں کہیں یا میری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہم نے یہ جو اس کو ختم کر دی ہے. ایک یہ بھی کل میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جی یہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جی سی ڈی این ایس نیشنل سیونگ جو سینٹرز ہیں یہ کب سے اویلیبل ہوں گے انسٹرومنٹس, اور یہ نیا شریعہ بیسڈ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ. تو انشاءاللہ 1 جولائی 2023 سے یہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آئی تھنک میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے اپنا کل سے کوئریز, مس انڈرسٹینڈنگ, ڈبیٹس, ڈسکشنز, ایریاز اس کو کور کروں. پر اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو میں حاضر ہوں. جی کوئی کون جناب؟ آپ نے ہوم کے حوالے سے بنیادی تو آپ نے وضاحت کر دی, لیکن 1-2 چیزیں ابھی اس میں ہیں. جی ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا اطلاق کارپوریشن, خود مختار, نیم خود مختار ادارے کیا اس پہ بھی ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو 15% جو مالی سال جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا, اس کو بھی انکریمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. ابھی 30% 35% جو ایڈہاک الاؤنس کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے, کیا یہ انکریمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سر ایک سوال کر بس لیں سر کلیریفیکیشن ہے, کوشچن نہیں. جی فرمائیں. ایف بی آر کا وہ آپ نے نوٹیفکیشن بھی اس پہ عمل درآمد روکا تھا کہ ان کے امپلائیز نے لیٹرز بھی لکھے تھے چھٹیوں کے لیے پہ جانے کے لیے مالی مشکلات کے حوالے سے, کہ ان کا جو الاؤنس ہے جو فریز کیا ہوا بہت عرصے سے, کہ کیا اس کو ڈی فریز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ مہربانی جی. ایک سر ایف بی آر میں مس کر جاؤں گا نہیں, ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے دوں یار. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ کاغذ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دیکھیں یا تو ہونا, میں نے جیسے کینی صاحب کو عرض کیا تھا, یا تو نا کہ ہم نئی چیز کر رہے ہیں تو اس کے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دہائیوں سے چل رہا ہے,
جس سال آتا ہے وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہوتا، اور یہ 5-7 جو ایڈاک ریلیف الاؤنس چل رہے ہوتے ہیں، جب وہ اسپیس ملتی ہے اس کو آپ اس وقت مرج کرتے ہیں۔ او بھائی انکریمنٹ ظاہر ہے، اگر الاؤنس نہیں ہوتے انکریمنٹ میں اس کا کیسے آپ کیلکولیٹ کر، الاؤنس از سیپریٹ ہے جی، وہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا، دس از سیپریٹ آئٹم، دیٹ از دا ہول آئیڈیا، ورنہ پھر آپ تو یہ کنفیوژن کائنڈلی کریٹ نہ کریں، یہ جس طرح ایڈاک ریلیف الاؤنس ٹریٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹریٹ ہوگا، یہ سیپریٹ اسٹینڈ الون ان کو الاؤنس ملتا ہے، یہ اس پہ ڈال کے انکریمنٹ نہیں ہوتی، ادروائز تو پھر مشکل ہو جائے گا نا۔ اسی وجہ سے جب بھی اسپیس ملتی ہے، مجھے یاد ہے کہ 3-4 مہینے ایک ٹائم میں مرج کیے تھے جب اسپیس تھی، یاد ہے جی آپ کو، وہ جب آپ کو اسپیس ملتی ہے آپ کہتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا ہی امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا آپ کا بل اور بڑھتا ہے، تو وہ جو انشاءاللہ جب اسپیس ملے گی، اللہ کرے جو بھی ماضی فیوچر میں ہو اس وقت ہوگا۔ ایز آف دس ایئر یہ ایڈاک ریلیف الاؤنس ہے، اسٹینڈ الون ہے، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو دوسرا آپ نے فرمایا کارپوریشن کی بات، دیکھیں گورنمنٹ جو اپنا تو کر سکتی ہے، اور کارپوریشن آلموسٹ آٹونومس ہیں، جنرلی وہ فالو کرتی ہیں، جیسے آپ نے منیمم ویج آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اناؤنس کر دے وہ آپ کی تو وہاں تک ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے، لیکن جنرلی صوبے سارے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فالو کر دیں، کئی دفعہ وہ 1-2 ہزار زیادہ اور ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ لیکن الٹیمیٹلی پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرا۔ تیسرا آپ نے سوال کیا تھا ایف بی آر کا، یہ اپنا ہم نے انڈر کنسیڈریشن ہے، جو آپ کی بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ جو فریز ہوئے ہیں وہ وی آر کنسیڈرنگ انشاءاللہ پازیٹیو جی۔ 92 نیوز یہ بتائیے کہ کیا جو پلان بی ہے اس کا ٹائم آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو اس کے اسسٹنس کے لیے کہیں سے کوئی ایشورنس ملی ہے؟ دیکھیں پلان بی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ہے سیلف ریلائنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا، جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ زیادہ پبلکلی زیادہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن انشاءاللہ پاکستان، میں نے جیسے کہا مجھے رات سوال ہو جی 31 نومبر، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ وہ خود ذمہ دار ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا تھا، یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں، اور ایسی گھنونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم، اس یہ کافی ہے جی۔ سر ایک چھوٹا سوال، ہمارے نجکاری پروگرام کے لیے صرف 15 ارب رکھے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاکستان سٹیل ملز، پی آئی ہے یا دوسری بلیڈنگ ہماری انٹیٹیز ہیں، ان سے جان چھڑانے کی کوئی منصوبہ بندی اگلے سال میں نہیں ہے سر۔ دوسرا چھوٹا سا سوال، ایک ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ، ہم کیپیسٹی پیمنٹ پہ بجلی کے ہیڈ میں بہت زیادہ بڑی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم اس بجلی کے پیسے دے رہے ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے، دوسرے بہت بڑی تعداد پاکستان میں ایسی ہے، خاص طور سندھ اور بلوچستان میں، جن کو بجلی کے کنیکشن مہیا نہیں کیے جاتے، جن کو بجلی کے نئے کنیکشن نہیں ملتے، لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی میں۔ سر اس میں کوئی بحث ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے کہ لوگوں کو بجلی بھی مل جائے، ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز بھی کم ہو سکے؟ سر ایک سر ریکویسٹ ہے، سوال نہیں ہے، ایک بہت بڑا ظلم سر اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ہمارا جو منیمم ویج ہے سر جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، ہمارے جتنے بھی گارڈز ڈیوٹی کرتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، کسی کو منیمم ویج نہیں ملتی جی۔ اس کا کوئی گورنمنٹ حل کر سکتی کہ ان کو منیمم ویج بھی مل جائے اور ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ بھی انشور ہو جائیں 8 میں عرض گھنٹے؟ کرتا ہوں اشرف صاحب، یہ جو آپ نے پہلا فرمایا، دیکھیں یہ تو ایک آپ نے سوورن کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، ایک آپ کے آپ کو تو پتہ ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال میں ایک راؤنڈ ہوا، اس میں کوئی ٹیرف کی ری ایڈجسٹمنٹس ہوئی اور کافی ایک پروسیس ہوا، جس کو ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا پروڈنٹلی دیکھنا پڑے گا، لیکن چونکہ ان کے جو فائنینشیئر اور جو لینڈرز ہیں وہ براڈ ہیں، اور سب نے آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں وہ ڈالر ٹرم میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ انہوں نے اپنے لونز لیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت اس کو بڑے غور سے اسٹڈی کر رہی ہے، لیکن آپ کو ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی، پھر آپ کی ایک بدنامی ہوتی ہے کہ جی یہ سوورن کمیٹی کے باوجود یہ ری انگیج کر رہی ہے۔ بدقسمت ایریا ہے، مجھے یاد ہے کہ 97 میں بھی اس پہ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا، ایک سرتاج جی صاحب کی کمیٹی بنی، پھر گور یوسف کی کمیٹی بنی، پھر ورلڈ بینک کی ریکویسٹ پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی کمیٹی بنی، ملر ٹریکٹر کے ایم ڈی کو لگایا گیا اس کا ہیڈ، تو مجھے وہ ساری یاد ہے کہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اس سیکٹر کو ریفارم کریں۔ ہم 1000 بلین سبسڈی سالانہ نہیں دے سکتے، اور نہ ہونی چاہیے، اسے ہیوج اماؤنٹ،
تو یہ کہ میں کروں گا کہ گورنمنٹ اس میں پرائم منسٹر بڑی دلچسپی لیتے ہیں, پاور ڈویژن کی میٹنگیں بار بار کرتے ہیں. ڈسکو جو آپ ہے بالکل صحیح ہے, ون آف دی ہائیسٹ نان ریکوری از کیسکو, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک طرف ہمارا اتنا ریکوائرمنٹس ہے اور ٹائٹ پوزیشن ہے, اور دوسری طرف ریکوری میں پرابلی ون آف دا بیسٹ از آئی تھنک فیصلہ آباد اسلام آباد. تو یہ دونوں بڑی اچھی ہیں. تو ایک آپ نے دیکھیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں وہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہوئے. وہ اگر آپ اس کا کھولنا چاہتے ہیں تو شاید یہ وقت نہ ہو, آنے والے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے. مثلاً آپ نے ایک فیصلہ کیا جو لوئسٹ ڈسکو ہے پاکستان میں, وہ پورے پاکستان میں اس کا ریٹ لگے گا, ایون کیسکو پہ وہی لگ رہا ہے کراچی الیکٹرک میں. کیا ہم اس کو ریلائز ہم نے کیا جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر 10 ڈسکو ہیں, ایک کا ایوریج ریٹ جو ہے وہ 15 روپے ہے, دوسرے کا 16 ہے, اگلے کا 17 ہے, 18 ہے, 20 ہے, 22 ہے, 24 ہے. آپ ہر ڈسکو کا ڈفرینشیل آپ یہ بجٹ پہ کر رہے ہیں. بھائی آپ ایوریج ہی لگا دیتے یار, تاکہ جو کچھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں, جو برے پرفارم کر ان کی ایوریج ہو جاتی, کم از کم کاسٹ تو ٹوٹل ریکور ہو جاتی. کیا آج آپ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس ویری بگ کوشچنس, اینڈ ایز اے سیٹ کہ یہ سیکٹر جو ہے وہ اس کو پوری طرح دیکھا بھی جا رہا ہے. جو منسٹر انرجی ہیں, جو سیکٹری انرجی ہیں, پرائم منسٹر خود, اور پھر مجھے بھی وہ انوالو کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نکلیں. آپ کا آخری سوال منیمم ویج کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی شوڈ آلسو پلے اٹس رول. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا اشرف صاحب آپ کمپلینٹ بھیجیے کہ آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ گارڈ کو 15,000 یا کم مل رہا ہے, 18 نہیں مل رہا, 25 یا 32. آپ بھیجیں کمپلینٹس ہوتی گورنمنٹ, لیٹ گورنمنٹ ٹیک. دیکھیں ہمیں اعلان تو نہیں ہوگا, تو یہ بیسیکلی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس نے انفورس ہونا ہے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو آئی ایشور یو کہ ایسی اگر کمپلینٹس ہوں گی, آئی میک شیور کہ انٹیریئر منسٹری کے ذریعے اس کو ٹیک اپ کیا جائے, ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے آپ اس کو فالو کریں. بات صحیح کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کو اور نوکری نہیں ہوتی, وہ کر لیتے ہیں, ان کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو ہم, لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ اس کو الہام ہو کہ جی کہاں کون امپلائر پے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, اور یہ آپ ہماری مدد کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر. جی اسحاق ڈار صاحب, سرکاری پروگرام کیجیے, نجکاری. جی نجکاری پروگرام میں ڈسکوز کو دیکھا جا رہا ہے. پی آئی اے جو اور پاکستان اسٹیل کی آپ نے بات کی, ہم کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر, ایون ہم نے پرسوں بھی میٹنگ کی ہے آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ایڈوائزر ہے وہ آئی ایف سی کو انگیج کیا ہوا ہے, اور وہ بہت پروفیشنل ہیں, کئی کنٹریز میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو جہاں ایک طرف آپ کی ایئرپورٹس کے اوپر فیسلٹیز, اس کی ایکٹیویٹی بہت امپروو نظر آئے گی. اب تو بڑی ساری, ایون ہیتھرو از آؤٹ سورس, آپ کے موسٹ آف دی ایئرپورٹس. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 12 کنٹریز ہیں اس وقت انٹرسٹڈ, 12 کنٹریز سے کمپنیز جو کہ اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جولائی میں پہلی کم از کم ایئرپورٹ جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ اس کا یعنی بڈنگ پروسیس اور مانگ لیے جائے ایکسپریشن انٹرسٹ. تو انشاءاللہ باقی ڈسکوس پہ اوپر ایک ہے. دیکھیں ابھی ٹائم یہ 7-8 مہینے جب سے میں آیا ہوں, اور ایون گورنمنٹ کے لیے بھی اوور آل یہ انف ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے بڑے کام, آپ کو ایک بہت بڑی ایک آپ کے پاس مینیو تھا, اس میں سے جو سلیکٹو چیزیں کیپنگ ان دی چیلنجز یو ہیو ٹو ڈیل ود, اس میں اس میں ہم کر رہے ہیں. لیکن اللہ انشاءاللہ کریں گے, ہمیں موقع دوبارہ اللہ دیتے ہیں تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں, اور بڑا سیریس پہلے سال 1.5 سال میں کرنے والی ہیں. سر حسین, خیبر ٹیلی ویژن سے. سب سے پہلے آن بہاف آف دا جرنلسٹ کمیونٹی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس اسکیم کو وفاقی بجٹ کا حصہ بنانے پر. سوال کی طرف آتا ہوں. سر, مارچ میں گورنمنٹ نے پلیج کیا تھا کہ لو انکم گروپس کو پیٹرول کے اوپر فی لیٹر کے حساب سے 50 روپے سبسڈی دی جائے گی, لیکن ہم نے وفاقی بجٹ دستاویز میں کہیں پر بھی اس کا حوالہ نہیں دیکھا. تو کیا وہ جسٹ ایک نعرہ ہی تھا؟ تھینک یو. میں عرض کرتا ہوں جی, اس میں بیسیکلی بھائی یہ حکومت نے تو آپ کو یہ آدھا آپ نے کوٹ کر دیا, آدھا نہیں کیا. وہ پوری اسکیم یہ تھی, پرائم منسٹر صاحب کی سوچ تھی کہ 50 روپے 800 سی سی سے اوپر گاڑیوں کو اور وہیکلس کو چارج کیا جائے زیادہ, جو بھی بنے. لیٹ سے پرائس 280 ہے,
ان کو 330 کیا جائے, اور جو 800 اور اس سے کم ہے موٹر سائیکل, ٹرائی سائیکلس اور گاڑیاں, ان کو وہ 50 روپے کم کیا جائے. تو گیپ اسی لیے 100 روپے کی بات ہو رہی تھی کہ دونوں میں یہ کنزمپشن جو ہے تو قریباً 51-49% ہے. تو یہ ٹیکنیکلی ڈویبل, کراس سبسڈی ہے, بجٹ سے کچھ نہیں دینا, لیکن سم ہاؤ جو ابھی ہم جو لینڈنگ اور بورنگ پروسیس میں ہیں وہ کچھ جگہ پہ ہضم نہیں ہوا, اور وہ ابھی تک وہ کچھ فائنلائز نہیں ہو سکا, لیکن بجٹ سے اس سے کوئی لینا دینا پہلے بھی نہیں تھا. اور یہ اسکیم جو ہے یہ اگر ہوگی تو آبویسلی کراس سبسڈی کے بیسس پہ ہوگی. لیکن میں ویسے پوچھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں جو 800 سی سے زیادہ گاڑی والے بیٹھے ہیں, ان کو بکرنگ ضرور تھوڑی سی ہوگی. دے ول آلسو فیل ال کہ یار یہ میں اس سے آئی ایم شور جی آج کل 800 سی سے رانا صاحب کہاں گزارا ہوتا ہے, وہ اس لیے میں جی سیٹ آدمی ہے نا جی, تو میں نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکیم میں کافی میری ذاتی بھی یہ فیلنگ ہے کہ چاہے 800 سے اوپر ہے اس کو بھی یا تو گورنمنٹ دے سبسڈی, وہ تو پھر بنتا ہے, وہ اسپیس بھی نہیں ہے تو نہ ہی کسی نے دینے دینی آپ کو چاہے. تو ابھی یہ وہ اسکیم جو ہے نا اس لیے ابھی تعطل کا شکار ہے جی. اچھا سر, ایک مرتبہ پھر ایک بڑے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے, اور خساروں کو کم کرنے کے حوالے سے آپ نے جو سروے والے دن بھی آج بھی جو زور دیا ہے وہ ہے برآمدات پہ. کاٹیج انڈسٹری ایس ایم ایز آلریڈی ہی 2013 سے 2018 میں ان کا بٹھا بیٹھ گیا, ختم ہو گئی. ابھی آپ برآمدات بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور جو زرعی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, کاٹن کا جو رقبہ ہے ہمارا وہ 40% سکڑ گیا ہے, اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور دوسری جو عام چیز ہے کہ ہمارا جو جی ایس پی پلس ہے یہ دسمبر میں ختم ہو رہا ہے, اور جولائی میں اس کی ایک دو رپورٹ, سوال یہ سب کو موقع دینا بس, ٹھیک ہے. جی ایس پی پلس ختم ہو رہا ہے, جولائی میں اس کی رپورٹ بھی شائع ہونی ہے, اور پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. ٹھیک آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ ہے, وہ بتا رہے ہیں آپ کو اچھی خبریں نہیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں. ایک تو بھیا آپ نے جو کہا نا خسارہ, آپ نے وہ کافی ایریاز کور کیے ہیں, پورا بجٹ ہی کور کیا ماشاءاللہ. تو خسارہ جو ہے آپ خسارے کو پرسنٹیج ٹرم میں دیکھتے ہیں جی ڈی پی, تو وہ تو پچھلے سال 7.9 تھا, یہ سال کلوز ہو رہا ہے 7 ہے, اگلے سال 6.5 رکھا گیا ہے. تو اب آپ اگر ایبسولوٹ نمبرز کو کریں گے تو اگر آپ کی جی ڈی پی 105 ٹریلین پہ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ, تو اس لیے پرسنٹیج میں دی ریئلسٹک ساری دنیا وہ اس کو دیکھتے ہیں, اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. اس سے مزید گنجائش نہیں تھی, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا نیچے لے کے جایا جا سکے اس کو لے کے جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ ایئر تھا, چونکہ آپ 13-18 میں کا بھی ذکر کیا, میں بتاتا ہوں, پتہ نہیں آپ نے کون سی کاٹیج انڈسٹری دیکھی جو خراب ہو گئی. 6.1% جی ڈی پی گروتھ تھی, تو میرا خیال ہے یا تو کوئی چھٹی پہ باہر رہے ہو 2-3 سال, اور آپ نے سنی بات کر دی پی ٹی آئی کی. یہ بالکل جو اکانومی واز ٹیکنگ آف, یہ 24ویں اکانومی ایسے نہیں بن گئی تھی. میں نے نہیں اس کو 24ویں اکانومی ڈکلیئر کیا, گلوبل اداروں نے کیا. میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان, مسلم لیگ نون نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان جب 20ویں معیشت میں شامل ہو جائے گا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا تھا. تو وین یو گیو اے اسٹیٹمنٹ پلیز ڈونٹ بی بائس, گیو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اور بات ہے. تو اس جو آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی, دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بھیا کہ ایکسپورٹس کو ہم انکریج کریں, لیکن اس سے آپ ہماری دیکھیں کہ جو پرائرٹی ایریا تھی, جب ہم مشکل ترین فیز میں اس سال میں گزرے ہیں, یہ دیکھیں نا آپ کے پاس 2 چوائسیز تھی. آپ یا تو بزنس ایز یوزل کریں, جس نے امپورٹ کرنی ہے وہ دیں, یا آپ پھر اپنا کہہ لیں کہ جو ہماری پہلی جو ہے چیلنج وہ کہ ہم نے انشاءاللہ جو مرضی یہ کہیں سوڈو انٹلیکچوئل پنڈٹس اور ماضی کے گناہگار کہ ہم نے یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا, یا ہمارا یہ آبجیکٹو. آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی, ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں. یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی, وہ جو کہتے ہیں بانڈ پے ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے تیسری پرائرٹی نہیں بلکہ یو کین سے کہ ورچولی فرسٹ پرائرٹی ہے. پہلی پرائرٹی تھی فوڈ, فارماسیوٹیکل. ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا را مٹیریل, ان کے اسپیئر پارٹس, ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ, یہ تھا ہماری ٹاپ پرائرٹی ان مہینوں میں اب تک. تو میرا خیال ہے کہ باقی یس کنٹیکشن تو ہوئی ہے نا اوور آل بزنس کی, تو اس میں تو سب کو پتہ ہے, اسی لیے تو ہماری 0.29 ہوئی ہے. لیکن اس کی کیا ڈڈ وی ہیو اے چوائس تو دوسری بہت خطرناک تھی. آپ ذرا 2-4-6 مہینے آپ کا لاسٹ کوارٹر
اور پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی کتنا ڈرین ہوا فارن ریزرو 6400 بلین ایک کوارٹر میں. تو میں بولا اگر وہ سپیڈ ہوتی تو آپ کو زیادہ 1.5 کوارٹر اور مل جاتا. تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو, تو یہ ہمارا سب کا کمبائن میرا بھائی ہے. جہاں تک جی ایس پی پلس کی ہے, اس میں ہم پوری طرح جو ایفرٹس کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں, ان کے پولیٹیکل بھی جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو ہماری کامرس منسٹری اور فارن آفس پرو ایکٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جی ایس پی پلس شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ. آئی ہوپ سو انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارے ملک میں غذائی اشیاء کی دستیابی ہے بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں جو اسٹنٹڈ برتھ ریٹ ہے وہ 40% ہے, اور یہ بہت زیادہ ایک گمگیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو غذائی پوری نہیں مل رہی. پھر پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں. اور ابھی جس طرح کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل اکنامک آپ نے سروے جو کروایا ہے اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% نہیں ہے, 3.6% ہے. اتنی یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے آگے, اس کے لیے آپ کے کوئی میئرز اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے؟ جی جہاں تک آپ نے اسٹنٹنگ کی بات کی ہے, مجھے پتہ چلا کہ یو این کے ادارے نے ریسنٹلی کچھ میڈیا کے لوگوں کو یو ایس ایمبیسی میں کوئی شیئر کیا ہے اس طرح کے نمبرز 45 کے قریب. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, لیکن اس کی کتنی یعنی ویریفائڈ انفارمیشن ہے یا کتنا اس کا ایکوریسی مجھے نہیں پتہ. لیکن ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہے وہ اس پہ فوری طور کے اوپر, یہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بتایا, میڈیا کے ساتھی نے, کہ اس طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. تو یہ اس کو ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور حکومت کر رہی ہے. دوسرا آپ نے پرائمری اسکول کا جو بتایا, آپ نے دیکھا کہ حال جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, ہیلتھ ایجوکیشن, اور اسی کے لیو میں آلموسٹ 20% جو ہے اسپیس این ایف سی کے ذریعے جو ریوائز ہوا تھا 2010 میں وہ شفٹ ہو چکی ہے. پہلے 47.5 اپنا ہوتا تھا اور 57.5 فیڈرل گورنمنٹ, 42.5 صوباس. لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہلے 5 ایڈمنسٹریٹو پہلے کاٹتی تھی, بیلنس 95 ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا اس ریشو. یہ 1% ہو گیا 5%, وہ الٹا ہو گیا 42.5 فیڈرل آف, تو ورچولی 60-40 ہو گیا ہوگا راؤنڈیڈ آف. تو اتنی بڑی اسپیس اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے این ایف سی اور دونوں انٹیگریٹڈ تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری صوبوں کی ہے اور کافی جگہوں پہ اچھا وہ اس پہ فوکس یا ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے. باقی صوبوں پہ یہ ہمارا سی سی آئی میں ایکٹیو ایجنڈا آف ڈسکشن ہوتا ہے اور ہوگا بڑی جلدی. تو یہ آپ کا بہت یعنی بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. تیسرا جو پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے آپ نے فرمایا وہ الارمنگ ہے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور ریلیجس باؤنڈریز کے اندر رہ کر اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ ہماری ڈسکشن کلوز ڈور میں ہوئی ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو سینسز میں شاید نمبرز کچھ علاقوں میں یا اس طرح کچھ شاید اوور رپورٹڈ ہیں, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن 3.6 بنگلہ دیش کا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, تو آپ یہ تو ساری آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے ایفرٹ ہے اس کو کھا جائے گی. تو یہ آپ کو بہت یہ گورنمنٹ از ویری سیریسلی ڈسکسنگ اٹ. یہ ایجنڈا از آلسو پینڈنگ فار کامن آف کامن انٹرسٹ میٹنگ. جی تھینک یو. ڈاکٹر صاحب جناب, جب بھی آپ 97 سے فنانس منسٹر ہیں, گو کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے. بڑی مہربانی. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ ڈیفنس بجٹ جو ٹوٹل بجٹ کا ہے اس کا جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, ابھی آپ نے کہا پی اے آر سی این اے آر سی میں ریٹائرڈ لوگ لگے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں جو آپ کے فنانس سیکٹری ہیں بسال صاحب, ان کا ایکسپیرینس پولیٹیکل بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہیں, اس کو بہتر کر پائیں گے یا نہیں؟ تو کیا جو پی آر سی میں چیئرمین بقول آپ کے ریٹائرڈ لگے ہیں ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اور تھرڈ اور آخری, اتصالات نے ہمیں $1 ارب دینا ہے, وہ کب تک دیں گے؟ وہ کبھی کسی بجٹ میں پیش نہیں ہوا. آپ بھی دس از 7th یا 6th ٹائم آپ فنانس منسٹر ہیں. گزارش یہ ہے جی کہ ڈیفنس بجٹ تو آپ کو نمبر میں نے دے دیا 1804 ہے. ہاں جی, یہ 1.7% جی ڈی پی کا ہے.
آپ کے نیبرنگ کنٹریز سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ بہت امبیشس یا بہت بڑا بجٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک بجٹ ہے اب بجٹ کے سائز کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ پی آر اے سی NARC وغیرہ, یہ بالکل آپ, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمیں اوور آل ان اداروں کی ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے بتایا. آئی ہوپ کہ آپ یہ نہیں سجیسٹ کر رہے کہ امداد صاحب کو ایگریکلچر سیکٹری بنا دیے جائے. فوڈ نیشنل سیکورٹی میں ماشاء اللہ فائنانس میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو ریفارمز دیکھ رہے ہیں ان میں ان کے بہت اچھی انپٹ ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جو اس بجٹ میں رول آؤٹ کی گئی ہیں. تو اتصالات کا آپ نے جو سوال فرمایا, یہ دیکھیں یہ آج کا نہیں ہے, 2006 سے چل رہا ہے اور یہ 17 سال سے چل رہا ہے. اس میں جو آپ نے خود غلطی کی ہوئی ہے, خود مین کہ پاکستان نے جو غلطی کی ہے, آئی ایم ناٹ بلیمنگ این انڈیویجول, اب فوت ہو گئے ہیں اپنا مشرف صاحب یا اس کو شوکت عزیز صاحب اتنی مدت سے, تو مناسب نہیں ہے کہ کسی کی ایبسنس میں کریں, لیکن میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہم نے غلطی ہے پاکستان. آپ نے ایک تو یہ ہوا کہ ان کی جو بڈ تھی, جو بیسٹ بڈ تھی, وہ بڈ نمبر 2 بڈ نمبر 3 ملا بھی دیں تو اتنی نہیں تھی. ایک تو محل انہوں نے اس کو دل سے لگا لیا اس وقت سے کہ ہم نے اوور بڈ کر دیا ہے. دوسری جو فیڈ بیک, اب نہیں میں 97 اپنا 2013 کے آتی میں نے 2006 کی ٹرانزیکشن, میں نے اس میں بہت کوشش بھی کی, میٹنگیں بھی کی, ان کو بلایا بھی, تو وہ ہم نے دوسرا جو ہمارا اس میں مسئلہ آیا کہ وہ بھاگنا چاہتے تھے کہ آپ ہمارا بڈ بانڈ انکیش کر لیں اور خدا حافظ آپ لے لیں جو بھی $1 ملین کا بڈ بانڈ تھا. اس وقت پاکستان نے ان کو انگیج کیا, جو بھی جیسے بھی ان کو کنونس کیا کہ پلیز نہ بھاگیں, اس وقت کی گورنمنٹ نے جنرل مشرف صاحب. تو اس پہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن ہوا سپلیمنٹری, اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اگر اس وقت اوور 3000 پراپرٹیز تھیں, وہ اگر ٹرانسفر اس میں سے جو پراپرٹیز نہیں ہو سکیں گی وہ پراپرٹیز کی ویلیو لگائی جائے گی, وہ علیحدہ لگائیں گے, پاکستان علیحدہ لگائے گا, جو ہائر ویلیویشن ہوگی وہ جو ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں, یہ 1 بلین نہیں ہے 800 ملین, وہ اس میں کاٹا جائے گا. اب میں آپ نے سوال پوچھا, میں آپ کو حقائق شیئر کر رہا ہوں. خیر وہ ایز اے سیٹ کہ 2006 کا معاہدہ ہے اور بائنڈنگ ہے. اب وہ جو پراپرٹیز نہیں ٹرانسفر ہوئی تھی وہ قریباً اوور 3000 پراپرٹیز تھی اس وقت. کرتے 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 جب ہم 2013 میں آئے, اس وقت بھی پنجاب کے پیچھے میں لگا رہا, اپنا اس وقت شہباز صاحب چیف منسٹر تھے, سندھ میں لگا رہا, پیچھے لگ کے وہ نمبر ریڈیوس ہوتا تھا 125 پراپرٹیز پہ آ گئے. وہ 125 پراپرٹیز کو پھر لگے رہے, وہ اب قریباً 30s میں ہے, 32-33 پراپرٹیز. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں پراپرٹیز اب مزید نہیں چاہیے. میں نے ان کو اس دفعہ آتے ہی یہ انگیج کیا اور میں نے کہا کہ ہم ایک اور ایفرٹ کرتے ہیں. بائی دی وے اس میں بہت بڑی ایک پراپرٹی ہے, بہت ہائی ویلیو, آئی ول ناٹ نیم اٹ, لیکن وہ ٹوٹلی آکوپائڈ ہے ورچولی جو ہے نا, وہ اس کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ پرانے امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں, سارا بڑی سے ویری ہائیلی ویلیویبل. اب انہوں نے 776 ملین ان پراپرٹیز کی انٹرنیشنل ویلیو لگوائی ہے جو بھی تک نہیں ہوئی ٹرانسفر. وہ کہتے ہیں یا میں یہ پراپرٹیز اگر دیں بھی, ابھی تو وہ دے ہی نہیں جا سکتی, اس میں بلک اس کا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہمارا آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, معاہدہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہم کو تنگ کیا. تو یہ 800 مائنس 776 یہ 24 ملین ہے, لے لیں. ان کو ہم نے انگیج کیا ابھی پچھلے چند مہینے میں, وہ قریباً 264 یا 63 ملین ڈالر کی انہوں نے, ان کے بورڈ نے اپروول دیے کہ یہاں تک ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ابھی کوشش یہ ہے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے تاکہ جتنے میکسیمم ہم ریکور کر سکتے ہیں. لیکن لیگلی پاکستان از اے ویری ویک وکٹ. میری گزارش ہوگی کہ ہم یہ پلیز مجھے کوڈ نہ کریں, یہ لکھیں نہ, چونکہ انہوں نے آپ کے بھائی نے ایک سوال کیا, میں آپ کو فیکٹ سارے بتا دی. اچھا چلے پھر حقیقت ہے تو چھپان دی فائدہ کوئی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اب 24 انہوں نے ہمیں دے دیا ہے, یہ ویلیویشن ہے. آپ اگر لیٹ سے کہ آپ بھی کرواتے ہیں, پہلے تو $100 ملین خرچ کریں گے کسی کو انٹرنیشنل ویلیو کو لے کے, آپ کی کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ
लोअर वैल्यू आएगी ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव। हायर तो नहीं आपको चाहिए, अगर हायर तो बहुत खुश होंगे, तो वो तो कहेंगे चलो इसको लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हेस्ट में और बड़ा ही गैर जिम्मेदारी के साथ बनाया गया, उसको साइन किया गया और उस वक्त तो रकम ले ली गई, जो 1.2 जो भी अमाउंट था ना उस वक्त रेडिली जो मिलना था। तो मैं समझता हूँ कि हम एक फंसे हुए हैं, हम उनको प्यार मोहब्बत के साथ एंगेज रखा हुआ है। कम से कम हम एक पॉइंट पे आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हम और मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको भाईचारे की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मज़ीद मेहरबानी करें। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब यानी 17 साल हो गए हैं और हम उसमें सिर्फ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और हमने विलिंगली साइन किया हुआ, और वो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, आपका कोई चांस ही नहीं है। लिख के आपने दिया हुआ है, उनके पास फॉरेन सर्वेयर की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी उन्होंने। जब मैंने इनको बहुत ज़रा फॉलोअप किया, इधर कहूँगा ये रिपोर्ट है पढ़ लें, अगर आप करवा लें, लोअर होगी तो यही होगी, हायर का लिखा हुआ है, अगर आपकी हायर होगी तो उसको बिस्मिल्लाह करेंगे। तो ये हमारा है जी उसकी बैकग्राउंड। आई एम सॉरी कि जी IMF नहीं IMF हल 30 जून तक तो रहने दो ना यार, बजट दे दिया यार, अगर खुश ना होते तो मुझे कम से कम फ़ोन आ जाता। ये बीबी नुना आया हुआ, मैं नहीं आया। जी जी अच्छा सर, आप जी भाई। शुक्रिया। अच्छा सर, आपने आ रहे महताब साहब एक जड़े परसों दे रहे सी ना उन्होंने जरा करवा लिया। देखो बड़े इंसाफ पसंद रहे। अच्छा सर, आपने ज़राअत के हवाले से बात की है कि उसका इम्पैक्ट, जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है, बड़ा जल्दी आता है, लेकिन बजट में ज़राई रिसर्च के हवाले से कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया। तो ज़राई रिसर्च के बगैर जो ज़राई इनकलाब है वो कैसे आएगा? अब मुल्तान का एक इदारा है, वो रिसर्च पे काम कर रहा है, ज़राई रिसर्च पे, उसकी 4 माह से तनख्वाह नहीं आई। तो एक तो वो ज़राई रिसर्च के हवाले से बताइएगा। दूसरा सर, बजट में जो ज़्यादातर जो गरीब आदमी की बात होती है, मुतवसत तबका जो कि BISP में रजिस्टर्ड नहीं है और वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर 10 किलो के आटे के थैले के लिए घंटों घंटों खड़ा रहता है, उसके रिलीफ के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और तीसरा सर, जो मलखम साहब ने एक बात की थी, जो उन्होंने गार्ड की बात की है, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में कैमरामैन रिपोर्टर तक की जो तनख्वाह है वो इस 32,000 से बहुत कम है। आप कह रहे हैं जी कि इसका हमारे पास शिकायत पहुंचाई जाए, बराए मेहरबानी। शिकायत तो चलें, ये हमारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आपके पास इसका एक प्रोसेस तो है कि आप जो इश्तिहारात देते हैं उसमें आप ये बाउंड कर दें, आप उनसे पूछें भाई आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, जो हमने ऐलान किया हुआ है वो 32,000 आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके बाद आप इश्तिहारात की उनसे बात करें। ठीक भाई, जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की है, ये मेन बजट में उस बजट का हिस्सा है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एलोकेट होता है। वो सब एलोकेशन उनकी हैं। मेन बजट में जो आपके पास पेश होता है वो मेनली फाइनेंस डिवीज़न का या एक वन लाइनर या इस तरह का, तो पिंक बुक में मौजूद है वो। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल चेक कर लूँगा। अब आपने कहा कि उन्होंने क्या रखा है या कैसे रखा है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी अगर हम रिसर्च हो भी जाए, जो कि नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं, कई सालों से नहीं हो रही, और उनको डेवलप करते करते पता नहीं कितना साल 2 साल लगेंगे, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेड सीड के ऊपर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म की गई कि अभी आप चाहे इंपोर्ट करके अपनी करें, उसके बाद अल्लाह करे कि तो बैलेट आपका पॉइंट है। और मैं सेक्रेटरी फाइनेंस साहब से कहूँगा वो मेहरबानी करके चेक भी करें। जहाँ तक आपका जो स्कोर कार्ड में नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि फिर हमारा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है और होता है ये डाटा। तो मुझे नहीं यानी समझ आई कि क्यों अगर किसी का स्कोर कार्ड कम है तो उसमें वो नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया उन्होंने उस सिस्टम में। हमारी यानी जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऑलमोस्ट 95% पीपल हु आर डिजर्विंग स्कोर कार्ड के वाले दे आर रजिस्टर्ड, वो आउट ऑफ सिस्टम में नहीं है। मुझे याद है कि शुरू में इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी के इशू थे, फिर उसके एक ऑडिट हुआ, पिछले हमारे टेन्योर में दूसरा ऑडिट हुआ, तो अब काफ़ी हद तक ये सिस्टम जो है एक सॉलिड जब मुतवसत तक देखिए। अब एक
कोई इम्पैक्ट नहीं आता, महंगाई कम नहीं होती। हाँ, ये बात सही आप कह रहे हैं, ये है जी। हाँ, ये इन्फोर्समेंट का इशू है, ये सूबों की जिम्मेदारी है। देखिए जो हम कर सकते हैं करते हैं। अभी जब 2 राउंड्स में विद इन लास्ट मंथ जो एक दफ़ा 30 और 5 पे 35 में डीजल, 20 में पेट्रोल, तो मैंने बाकायदा 2 चीफ मिनिस्टर ने तो एक्शन लिया, 2 ने अभी नहीं लिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ट्रांसपोर्टर्स को, आप वाली बात कि जब 5 पे बढ़ते तो वो कीमतें फौरी बढ़ा देते किराए की, हर चीज़ की, और ये अब इतनी बड़ी रिलीफ है तो इसको करें। मैंने देखा, मीडिया में देखा कि उन्होंने 40 ट्रांसपोर्टर को मुराद अली शाह साहब ने बाकायदा लिखा और उनको कहा, तो इसको करना चाहिए। मैं समझते इसको है जी। ख्वाजा साहब जी सर सर नहीं, जो लोग नहीं बस करें ना। डायरेक्ट रिलीफ तो जा रहा है, जिसने डीजल इस्तेमाल करना है या पेट्रोल उसको तो मिल ही रहा है ना, वो तो ले। हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट, जो कि इसकी वजह से जो कीमतें बढ़ती थी वो रिवर्स होनी चाहिए। हाँ, वो अब वो है वो इशू। मैं आई एम कंसर्न माई सेल्फ कि वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं दोबारा भी रिमाइंड कराऊंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बात की उनसे, उनको कहा भी उनको, यार मिनिमम वेज का देखे, हमें कोई जाहिर है कि आप कहते हैं जी हमने कंप्लेंट भी नहीं करनी, लेकिन आप साथ कह रहे हैं कि जो आपका अपने साथ जो कैमरामैन है और जो स्टाफ है वो अंडरपेड है, तो कोई कहेगा तो करेंगे ना यार। आप हैं जी। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, आप एक मिनट। पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस कि इसको हम कंसिडर करेंगे बजट के बाद। हमने अपने वर्किंग की हुई है, लेकिन मल्टीलैटरल को हम तकलीफ नहीं देंगे। उनकी जो है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जितने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वी विल मेक द पेमेंट व्हेन दोज बिकम ड्यू। जैसा ये फरमाएगा कि इस वक्त FBR का जो हदफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। 9,200 अरब रुपए का आपने इसका FBR का हदफ रखा है, उसमें से जो 1,800 है वो तो ऑटोमेटिक है, उसमें FBR को कोई एफर्ट नहीं करनी। 200 अरब रुपए का अगर FBR ने अगले साल के दौरान सिर्फ टैक्स वसूल करना है, तो ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? क्या ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, सिर्फ 200 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स करना है? और इतनी बड़ी FBR की मशीनरी है, सारा ऑटोमेटिक टैक्सेस हैं, 200 अरब रुपए के लिए आपने इतनी टैक्स मशीनरी रखी हुई है। 2,000 अरब रुपए की इस साल टैक्स छूट दी गई है। टैक्स छूट सिर्फ 2,000 अरब रुपए की दे दी गई है और टैक्स वसूलियों का हदफ आपने 200 अरब रुपए रखा है। तो इससे बेहतर है आप इसको, लगता है आप खुश नहीं है कि टैक्स फ्री बजट है। आप इसको किसी ठेकेदार को दे दें, वो 2,000 आप ठेकेदार ला के दें मुझे, जो 12,000 बिलियन दे देंगे। आप लीड करें, ब्रिंग ए ठेका 12,000 बिलियन का लाए, मैं मेक श्योर वील गिव इट। और सब कुछ किया यार। क्रिटिसाइज करना आसान होता है वकास साहब, कोई बड़ा टारगेट की जरूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट गो प्रैक्टिकली एंड प्रैग्मेटिकली। आप, मेरा ख्याल है आपको इनको रिकग्नाइज करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। वी आर थैंकलेस पीपल समटाइम। उन्होंने मेहनत की है, अब उनके मुंह पे कह रहे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। कैसे कहते हैं? किसने 7,200 इकट्ठा करना है? यही टीम है आपका, सिस्टम रॉटन है। बाकी एरिया में तो आप नहीं कहते, जहां पैसे दे के आप गलत काम लोग करवाते हैं जाके पुलिस में और दूसरे इलाकों में, उधर कोई नहीं बोलता। जब टैक्स की बारी आती है तो हम उनके ऊपर पीछे पड़ जाते। इट्स नॉट फेयर। तो मैं समझता हूं कि हमने अगर 9,200 का हदफ रखा है तो एक प्रैक्टिकली, अगर हम 9,600 का रखते हैं, आप में से आधे बंदे आपके लेफ्ट पे बैठे हुए राना साहब सबसे लगे, ये तो होना ही नहीं। तो यार एक तरफ टैक्स लगाने, दूसरी तरफ अब ये 200 क्यों रखा है? 2,000 कौन से बताएं जी सर, 2,000 अरब की क्या आप एक्सप्लेन करें। आई थिंक इट इज़ अ मिथ कि 2,000 जो हमने छोड़ दिए, कौन से छोड़े हैं? बताएं जी चेयरमैन सर। मैं आपको कर दूं, जो ये ऑटोनमस ग्रोथ पे जो आपके फिगर्स आते हैं, ये कल भी शायद बात हुई थी टेक्निकल ब्रीफिंग में, इस पे ये अजम्पशन के जी 100% ये आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में एक टैक्स कंप्लायंस का गैप रहता है, जिसकी वजह से जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो थ्रू इन्फोर्समेंट उसको पूरा करते हैं। पाकिस्तान में भी वो गैप है और उस गैप को हम पूरा करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही है जी। जो जापानीज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी है, जापान जैसे मुल्क के अंदर। सो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में कहीं पे कोई टैक्स नहीं आता, थ्रू इन्फोर्समेंट आपको ये गैप कवर करना पड़ता है।
جو آپ کے جو آپ نے لیوی بھی کی ہو نا ٹیکسز، وہ بھائی وہ بھی نہیں آئیں گے. تو اس کے لیے تو محل میں دینا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں روم ہے. بہت لوگ کہتے ہیں، میں نے بھی آرٹیکل پڑھے جی 12,000 ہے 15,000 ہے. کو آئے نا آگے کے بتائے کہ ابھی کہاں 15 ہے. وی ول انٹرٹین دیم. میں ان کو ریکمینڈ کروں گا اگر ہو جائے کامیاب سے 17 امتیاز دلوائے جائے. آپ کنسورشیم لائیں جو کہ گارنٹی کرے کہ 12,000 بلین اکٹھا کرے گا. ہم ساری ایف بی آر کو 1 سال کی چھٹی پہ بھیج دیں. سر ایک تو یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا آپ نے رکھا ہے سر، ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو بجٹ میں رکھا ہے نمبر جی. سر، اس میں ایڈیشنل ڈپازٹس آپ نے $2 بلین رکھے ہیں سعودی عرب سے، اور $1 بلین کا ایڈیشنل ڈپازٹ رکھا ہے یو اے ای سے. ایک تو سر، اور ساتھ میں آئی ایم ایف سے بھی کوئی 2.2 یا 2.4 بلین رکھے ہیں نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں. تو کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گا؟ دوسرا یہ جو این ٹی آر کا ٹارگیٹ ہے سر، اس میں جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری کوارٹر میں وہ پیسے نہیں آتے، وہ نیکسٹ میں آتے ہیں، تو ایک شاید یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا سر ایک مجھے بتائیں، کیا کوئی پینلٹی، جو وہ رپورٹ ایک آئی تھی جس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو کیا ونڈ فال میں یہ بینکس اور پینلٹی آن کارڈز ہے؟ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ بینکنگ سیکٹر کتنا پاورفل ہے کہ سی ڈی این ایس کی سے انسٹیٹیوشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس لے لی ہے، اب وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں پالیسی ریٹ پہ بھی اور باقی ساری چیزوں پہ بھی. اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا سر. جی میں عرض کرتا ہوں مہتاب صاحب، یہ جو سعودی عربیہ کا یو اے ای کا 2 بلین 1 بلین رکھا ہے، پہلے اس کا جواب دیتے تو یہ تو انہوں نے کنفرمیشنز دی ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ 30 جون تک اگر نہیں آئے تو اگلے سال میں آئے گا. اور اگر 30 جون تک آ گیا یہ ڈپازٹ تو آبویسلی ہماری اوپننگ بڑھ جائے گی، اور یہ ویسے ہی ڈیم ٹو بی آلریڈی ریسیوڈ ہوگا، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. 3 بلین جو آپ نے آئی ایم ایف کا لکھا ہے وہ بیسیکلی ایک 9th and 10th ریویو کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑے شور تھے جب فیبرری تھے کہ یار ابھی بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ 9th ریویو فوری کر لیں، جو چیز مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں، 10th ریویو شروع کر دیں. پر ان کی اپنی مرضی ہے، دے آر انڈیپینڈنٹ باڈی، ایک گلوبل ادارہ ہے ملٹی لیٹرل. تو اس میں بیسیکلی وہ ہے، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے کہ ہم اگر وہ نہیں ملتا تو جب میں نے آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ 3.5 بلین کمرشل بینک سے ہم نے ادا کیے ہیں، جو کہ ایکچولی دسمبر کوارٹر کا ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ریڈیوس ہو گیا 4.25 بلین 4 بلین کے قریب. تو وہ ہمیں وہ فیسلٹیز ملیں گی. تو دیر از اے پوٹینشیل. اس میں 9 تو آنا چاہیے. تو 1.1 تو سمجھے آ جائے گا. تو اگر وہ جون کے بعد آتی ہے تو یہ مائنس ہو ریڈیوس ہو کے 1 بلین رہ جائے گا. اس کو ہم ریپلیسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے اب فرینکلی جب کتابیں تھیں، اب میں نہیں سمجھتا کہ 10واں ریویو کا کوئی بھی چانس ہے. اب تو 3 ہفتے رہ گئے ہیں. تو 9th ریویو چونکہ ہم نے بہت محنت بھی کی ہے، عوام کے اوپر بھی پوری طرح ہم نے بوجھ ڈالا ہے، مشکل ترین ریفارمز کیے ہیں جو کہ نارملی 2-4 سال میں ہونے والے تھے، وہ ہم نے 7-8 مہینے میں کیے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اونلی فیئر کہ پاکستان کو 9واں ریویو کر کے تو یہ ہمیں پیمنٹ ملے. دی ادر بیلنس آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دیٹ ول بی پاسبل انلیس کہ اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ جو بھی بنے، ہو سکتا ہے ہم ہی بیٹھے ہوں اگلے سال پھر بجٹ پہ آپ کے ساتھ ادھر، وہ تو اللہ کو پتہ ہے انشاءاللہ. تو وہ پھر اگر پروگرام میں جاتی ہے، میں آئی ایم ناٹ کمیٹنگ، وہ اس کو ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا. بینکس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیکھیں مہتاب صاحب، یو نو ویری ویل کہ اس میں بہت چیزیں دیکھنے والی. یہ جو ایک قسم کی ورچوئل مونوپلی قائم ہو گئی ہے نا، وہ ٹوٹنی چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو بہترین سٹیپ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے کہ وی مسٹ ڈیولپ اپنے جو ٹی بلز ہیں وہ ہم جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی بھی دیں. تو بجائے یہ کہ ہم بینکوں کو دیں پھر بینک آگے بیچ دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے یو ول سی آئندہ 2-3 ہفتے میں پازیٹیو یعنی ایکشنز کہ ہم جنرل پبلک کو یہ دینا چاہتے ہیں تھرو اوور سسٹم فائنانس ڈویژن کہ اگر وہ ہمارے پیپر لینا چاہتی ہے تو ڈائریکٹ پیسے دے، تاکہ ان بٹوین تو اس سے بھی کوئی پریشر انشاءاللہ کم ہوگا. کچھ اور بھی ریفارمز کر رہے ہیں، پھر آپ سے شیئر کریں گے. جی تھینک یو سر. ویسے صحافی سوال کر کے پھنس جاتا ہے، بیچارے کا قصور نہیں تھا.
आपके जो राइट साइड पे लोग बैठे हुए हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, पर्सनली बहुत अच्छे इंसान लोग हैं ये जो भी दोनों हजरात बैठे हुए वो तो मैंने पता है तुझे कितनी इज्जत कर हैं। सर प्रोफेशनल हमारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन बात यह है कि बिफोर पुटिंग द क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ने कराची में पब्लिकली जो बात कही आपके नॉलेज में है, फिर जो पीटीसी की मीटिंग हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर जो डेडलाइन दे रहे थे आपने एक्सटेंड करवाई, फिर उसके बाद उन्होंने जो अल्फाज कहे वो भी आपको पता है, तो हमें ब्लेम ना करें। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇਹ मेरे रेविंग ब्लेम पाई जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? ये पीबीसी की मीटिंग वाज टोटली कॉन्फिडेंशियल। एक मैनू नहीं समझते कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਬਤਾਇਆ ਨਾ। बट माई क्वेश्चन इज के वकास का अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कोई चीज़ पब्लिक कहते हैं तो इसका मतलब है कि ही इज़ डिससेटिस्फाइड। माई क्वेश्चन टू यू इज़ के IMF की जो आपने सॉरी नॉट दिस डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात हो रही है, 10 दिन पहले तक वजारत ख़जाना ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था आतिफ मियाँ साहब की जो स्टेटमेंट आई थी कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है डिफॉल्ट और हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। सर इफ आई मे पुट द क्वेश्चन, डिफॉल्ट तो नहीं होता, डेट रिस्ट्रक्चरिंग नेवर डिफॉल्ट। एब्सोल्युटली सर, इट्स नॉट अ डिफॉल्ट। नहीं नॉर्मल बिजनेस भी करते हैं, आपकी लिक्विडिटी क्रंच है, आपकी कैश फ्लो इश्यूज है, दैट इज नॉट अ डिफॉल्ट। अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअली करती हैं देयर इज नथिंग न्यू। पूरा बैंकिंग सिस्टम दुनिया का भरा हुआ है, अपना सारे करते हैं, तो नहीं मैं क्वेश्चन आपकी बात ठीक है, बट एक पोजीशन ली थी वजारत खजाना ने कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जा रहे। कल आपने पहली स्टेटमेंट दी, अब आपने उसको कंफर्म किया। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट हैज प्रिसाइजली चेंज इन पास्ट 10 days और 2 weeks, नंबर 1, एंड नंबर 2, क्या आप डोमेस्टिक बैंक्स को डेट रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल करेंगे? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, डोमेस्टिक बैंक्स इनको आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल करेंगे? क्योंकि जो कि आपकी जो 7300 अरब रुपया कॉस्ट है, IMF को 8000 अरब के करीब कह रहा है, अगर 7300 अरब भी है उसमें 85% आपका डोमेस्टिक है, 15% एक्सटर्नल, ऑल दो रीपेमेंट से अलहदा है। तो अगर आप डोमेस्टिक को शामिल नहीं करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो केस है इन द आइज ऑफ द बायलैटरल क्रेडिटर्स वो मजबूत होगा जब आप डोमेस्टिक को एक्सक्लूड कर देंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए राना साहब, डोमेस्टिक को आपको रीशेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने कुछ ऐसी चेंजेस कर ली हैं कि हमने गवर्नमेंट को बिल्कुल मफलूज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स मनोवरेबिलिटी। आप पहले स्टेट बैंक से जब ज़रूरत है, टाइमिंग होती है ना हर चीज़ की, यूज्ड टू प्लान एंड एवरी एंड ऑफ क्वार्टर हम उसको ज़ीरो करते थे। मुझे उसमें कोई कवार नज़र नहीं आती। एनीवे, अब चूँकि हुकूमत पिछली ने अमेंडमेंट्स के ज़रिए वो ख़त्म कर दी, उसकी वजह से आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कमर्शियल बैंक्स ने उसका एडवांटेज उठाया और जो स्प्रेड लेते ओवर पॉलिसी रेट वो बढ़ गया। इट वेंट as much as up to 2+ percentage points in the previous government last 1 year. कई उन्होंने, आपने कोर्ट भी कई जगह पे उन्होंने 2% तक 1.5% लिया। ये अब एक सिस्टम है, इसको मैं समझता हूँ कि ज़रूर रिव्यू करना चाहिए कि इसको हम कैसे, क्या अल्टरनेट सिस्टम, इसको करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं। दूसरा जो आपने फरमाया कि अगर हम डोमेस्टिक करेंगे तो एक्सटर्नल पे उनको, यानी दे विल प्रॉब्ली बी कन्विंस्ड। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक वी नीड एट ऑल कि हम डोमेस्टिक जो डेट है उसको रीशेड्यूल करें, क्योंकि आपने खुद ही अमाउंट भी बता दिए। और वो जो है, आई मीन इफ बीइंग ए सॉवरन कंट्री यू कैन नॉट मीट your own currency requirement of the debt repayments, तो that's a very serious situation. तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान has any issue vis-a-vis domestic debt। ना अब आ जाते एक्सटर्नल डेट के ऊपर। एक्सटर्नल डेट ऑब्वियसली you can't print your dollars। उसका तो यही है कि we should learn to live, जो मैंने 5 साल पहले कहा था कहीं forums में, learn to live, to use external resources as much as you can afford and pledge the future payments which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet। अगर ये बातें हमने चंद साल पहले डाइजेस्ट करके इसको अमल किया होता, आई कैन प्रूव यू विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के आज हम इस भंवर में ना फंसे होते। सेकेंडली, ये जो राना साहब, ये जो पोर्शन है, अच्छा बाय द वे,
इस वक्त डोमेस्टिक डेट को तो रीशेड्यूल कराना मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी। भाई आप रीशेड्यूल तो लॉन्गर टर्म पे करेंगे, जो आपका लेंडर है वो कहेगा बिस्मिल्लाह आओ 22% में कर लो। दिस इज़ नॉट द टाइम। ना इस वक्त शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का टाइम है। आई एम श्योर यू ऑल नो, पर्टिकुलरली राणा साहब, यू अंडरस्टैंड मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। क्योंकि ये रेट जो पॉलिसी रेट है, लॉन्ग टर्म में जाने का टाइम था 6.5%, एंड वी ट्राइड ऑल्सो टू गो। आपको याद होगा कि हमने उस वक्त काफ़ी पोर्शन लॉन्ग टर्म डेट में शिफ्ट किया, क्योंकि दैट इज़ द राइट ना। 6.5 आपको 7% पे 7.5 पे अगर 10 साल का मिल रहा है, 15 साल का मिल रहा है लॉन्ग टर्म, तो आप जाएं। अभी दिस इज़ नॉट द टाइम। तो ये राणा साहब अल्लाह करे कि जल्दी वक्त आए जब को रीजनेबल जो पॉलिसी रेट हो, उस वक्त आपको फिर इस टाइप के जो डेट हैं वो आपको करने चाहिए। तो टू कट इट शॉर्ट, डोमेस्टिक में हमें कोई इशू नहीं है, ना होनी चाहिए किसी भी सॉवरेन मुल्क को, अल्हम्दुलिल्लाह। External, yes, because we can't print the foreign currencies. So either we mobilize more resources through exports and remittances, जो हमने पूरी कोशिश की है, इस बजट के जरिए भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं, और उसके जरिए आप फिर then you can adjust your spending according to your resources. मेरी हमेशा से यही रही है कि हम उतना खर्च करें, उतना फ्यूचर को प्लेज करें फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, जो हम समझते हैं कि रियलिस्टिकली वी विल बी एबल टू डू इट। सो उसके पीछे प्रॉपर प्रोफेशनल वर्किंग होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। 2 घंटे हो गए जी, बस 2 घंटे हो गए। वज़ीर इसहाक डार की गुफ्तगू। आपको बताएं कि बजट पेश करने के बाद FBR में 2 कमेटियां बनाई जाती हैं। चेयरमैन आज मंजूरी लेंगे, कमेटियां बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि महंगाई अगले माली साल में 21% रहने की तवक्को की जा रही है। कर्ज बलिहाज GDP अगले माली साल में 66.5% रहने का इम्कान है। इस बजट में कर्ज़ों पर शरह सूद की अदायगी में बड़ी रकम जाएगी। पहला हदफ होगा कि 2017 के मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ को हासिल किया जाए। हमारी मईशत की गिरावट रुक गई है, अब इस्तेहकाम की तरफ हम इसको लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि IT की सनत की बेहतरी के लिए मराहत दी जा रही हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत में अफरात ज़र की शरह 4% थी। स्टॉक एक्सचेंज पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर था। मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन था। मुल्क 20 बड़ी मईशतों में शामिल होने जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि इत्तेहादी हुकूमत का बजट पेश करने का एजाज़ हासिल हुआ है। नून लीग के गुज़िश्ता दौर में महंगाई की शरह 4% थी। सरकारी तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे की मंजूरी दी गई है। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान खुशहाली की जानिब गामजन था। नून लीग के गुज़िश्ता दौर में महंगाई 4% थी। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन की सूरत में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका गया था। इसी तरह से लोड शेडिंग से निजात भी दिलाई गई थी। अगस्त 2018 में सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। आज पाकिस्तान मुश्किल तरीन मराहिल से गुजर रहा है। मुश्किल सूरत हाल की ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत है। IMF के साथ ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचाया गया।